बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। शहर लाहौर में बहुत ही ज़बरदस्त मैं अभी प्लान कर रही थी क्योंकि मैं लोगों की पिक्चर्स देख रही हूँ रेस कोर्स पार्क की, तो एक्चुअली मेरा भी दिल कर रहा है, वीकेंड है तो इंशाल्लाह आप लोग भी ज़रूर जाएँ, अच्छा फीडबैक दें, वहाँ पर जाएँ तो ज़रूर ज़िम्मेदार होने का सबूत दें, पिक्चर्स बनवाएँ, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें, लेकिन फूलों को प्लीज़ मत तोड़ें और जगह जगह पे कचरा मत करें। आपका शहर है, आपके लिए इतना प्यारा ये मेला सजाया गया है, तो ज़रूर अपनी फैमिली के साथ जाएं और इन्जॉय करें। इसके साथ साथ जुमे का दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। आज 11 बजे हमारा बहुत ही स्पेशल सेगमेंट इस्तिखारा के हवाले से है। हर कोई डिफरेंट तरीके से, बेशक ये अल्लाह ताला से आप दुआ करते हैं और अल्लाह ताला की राय जानने की कोशिश करते हैं किसी भी मामले में कि कुछ भी अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसका नतीजा अच्छा होगा, आपके लिए, आपके फ़ायदे में होगा। तो आप अल्लाह ताला से थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहते हैं। खैर, इसका बेहतरीन तरीका क्या है और इस्तिखारे में इशारा किस तरह से होता है, ये इंशाल्लाह हमने 11 बजे वाले सेगमेंट में डिस्कस करना है। आप हमारे साथ ही रहिएगा, ज़रूर देखिएगा हमारा प्रोग्राम। खबरों से हम आगाज़ करने जा रहे हैं आज की टॉप स्टोरीज़। पहली खबर क्या है, लेस्को का तहकीकाती कमेटी तश्कील देकर इंक्वायरी शुरू। लेस्को में तनख्वाहों की मद में 30 करोड़ का फ्रॉड। मरीज लवाहिकीन परेशान, जिना अस्पताल की 6 लिफ्ट्स खराब। टोकन टैक्स के साथ ई चालान की भी वसूली, पुलिस और एक्साइज मुश्तरका नाके लगाएंगे। और GPHME ठेकों में मुबैना बेज़ाब्तियां हुई हैं, प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स राव दिलशाद हुसैन साहब, इरफान मलिक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। अच्छा जी, हम आ रहे हैं जी। सबसे पहले आज तकरीबन कोई 4-5 दिन हो गए हैं इसी तरह से लेस्को से खबर आ रही है और यकीन माने कोई खैर की खबर, कोई अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। अब 30 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है, इस फ्रॉड का खमियाजा भुगत कौन रहा है या भुगतना किसको पड़ेगा, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। राव साहब बहुत शुक्रिया ना। ये बदकिस्मती है कि जबकि तनख्वाहों के हवाले से ज़्यादातर जो अमूर हैं वो सभी कुछ जो है वो डिजिटाइज है ऑलमोस्ट। आपकी तनख्वाह बायोमेट्रिक से, अटेंडेंस और फिर उसके बाद सारी चीज़ें, उसके बावजूद इस तरह से 30 करोड़ रुपए का सिर्फ एक ये डिस्को है लेस्को जिसमें ये फ्रॉड और सिर्फ 2 जो ऑफिसर्स हैं खबर के मुताबिक उनको मुअत्तल किया गया। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि लेस्को के हवाले से कभी आपने सोचा कि कभी कोई अच्छी खबर नहीं आई कि कोई साइल गया हो तो उसको फौरी तौर पे रिलीफ मिल गया हो। कभी 93 करोड़ यूनिट्स की बात सामने आती है, कभी 83 करोड़ यूनिट्स की बात जो ओवर बिलिंग है, और बड़े मज़े से लोगों को खबार करने के लिए नित नए कोई ना कोई चीज़ें की जाती हैं। लेकिन अब मसला ये है कि ये माली जो बेज़ाब्तगी है, और ये 30 करोड़ रुपए एक मामूली रकम भी नहीं है कि जिससे बंदा, ये 3 लाख नहीं है, इसको ये भी नहीं बंदा कह सकता कि ये कोई कंप्यूटर एरर है, किस मद में ये वैसे फ्रॉड हुआ है राव साहब? और तनख्वाहों की मद में ये फ्रॉड किया गया है। और तनख्वाहों में इसमें जो डिटेल्स हैं वो तो यकीनन सामने आएंगी। और फिलहाल तो जो बैंकिंग सेक्शन में मोहम्मद सलीम और डायरेक्टर आसिफ को जो है वो मुलव्विस करार दिया गया और तहकीकात इसकी मज़ीद भी होंगी। और इसकी तहकीकात जो हैं वो, अगर तो लेस्को ये चाहता है कि इसकी तहकीकात शफाफ अंदाज में हो और हकीकी मानों में ये जो 30 करोड़ रुपए का गबन है इसका सुराग लगाया जाए और किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहता है, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि इसकी तहकीकात जो है वो या तो FIA से एटलीस्ट कराई जाए या फिर किसी भी इंडिपेंडेंट एजेंसी से इसकी तहकीकात कराई जाए। और ये ख़ास तौर पर ये कंप्यूटर, चूँकि IT सेक्टर के माहिर लोग ही हैं जो अकाउंट्स की मैनेजमेंट करते हैं, आप ये चेक करें पूरी दुनिया कंप्यूटराइज सिस्टम पे जा रही है, IT पे जा रही है कि वहाँ पर गलती की गुंजाइश इरफान साहब कम होती है। और हमारे यहाँ पर ही, मतलब जहाँ पर दुनिया में कभी कहीं गलतियाँ नहीं होती, ठीक है सिस्टम है, कभी कभी खराबी हो जाती है, लेकिन यहाँ तो सिस्टम मैं कहती हूँ इंतहाई ख़राब है। उनको भी पता है करप्शन करनी। अना देखें, जब जू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा होता जा रहा है, वहीं पर जो वाइट कॉलर क्राइम है इसकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है, और जो आम क्राइम है
اس میں کم نقصان ہوتا ہے، لیکن جو وائٹ کالر کرائم ہے اس میں نقصان کا جو ہے وہ تخمینہ لگانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ یہی پہ آپ دیکھیں کہ لیسکو میں 30 کروڑ کا جو فراڈ ہے، اس میں 2 افسران جس میں ایڈیشنل ڈپٹی مینیجر اکاؤنٹس بینکنگ سیکشن محمد سلیم اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر آصف، ان کو جو ہے وہ معطل کیا گیا ہے ابھی تک۔ اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ 16-17 گریڈ کے دونوں بیچارے آفیسر ہیں، اور بیچارے کہیں گے نا اس کو، صرف 30 کروڑ کا گبن ہے، 30 کروڑ کے گبن میں دیکھیں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں بیچارے، کیونکہ یہ اکیلے نہیں ہوں گے، ان سے اوپر گریڈ 18 کے، گریڈ 19 کے، گریڈ 20 کے یہ افسر بھی جو ڈیفینیٹلی اس کے اندر ان کی انوالومنٹ ہوگی، جس کی وجہ سے ملی بھگت کے ساتھ یہ کر چکے ہیں۔ اور یہ اب نہیں فراڈ ہو رہا، یہ فرسٹ ٹائم نہیں آ رہا یہ فراڈ، اس طرح کا فراڈ آپ کو لیسکو میں ہی آپ کو نظر آیا تھا کچھ سال پہلے، جس میں پینشن جو گوسٹ پینشنر تھے جن کا آتا پتہ ہی نہیں تھا کہیں پہ، اور ہزاروں کی تعداد میں وہ پینشنرز کے گھروں کے اندر پیسے جا رہے تھے اور وہ پتہ نہیں کون تھے، اور وہ تمام لوگ ان لوگوں کی ملی بھگت کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ اس کے اوپر ایف آئی اے کی طرف سے انکوائری کی گئی، اور لیکن وہ انکوائریاں جو ہیں وہ اسی طرح کی چلیں کہ دونوں آپس میں فری کین بیٹھے اور چائے کی پیالی کے اوپر بحث ہوئی، اور اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا، اس کے اوپر بھی کچھ نہیں ہوا آج تک۔ وہ جو انکوائری ہوئی تھی اس میں بھی یہ تو کروڑوں ہے، وہاں پہ تو اربوں کا معاملہ تھا، اور کئی سالوں سے جو گوسٹ پینشنر تھے ان کو پینشن جو ہے وہ دی جا رہی تھی۔ اور پینشن کے بارے میں اگر بات کی جائے تو پینشن ایک ایسا دیمک ہے جو ملکی معیشت کو جو ہے وہ دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ اس کے اوپر جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے جانے تھے، بڑی اصلاحات لائی جانی تھی، لیکن وہ اصلاحات کیا ہیں کہ اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ 2 افسران کے ملوث ہونے پر انف ہے۔ دیکھیں یہی بات ہے کہ یہ 2 افسران نہیں ہوں گے، اس کے پیچھے بہت بڑی کوئی چین ہوگی۔ ابھی اس کے اوپر جو ہے انکوائری تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے جو انکوائری کرے گی اور مزید حقائق سامنے لے کے آئے گی۔ اب اس کے اوپر کیا ہوگا یہ آپ کو آج یہ دونوں آفیسر جو ہیں وہ سسپینڈ نظر آ رہے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا یہ کسی اچھے ڈسکو کے اندر ان کو اپوائنٹمنٹ مل جائے گی اور یہ نیٹ اینڈ کلین ہوں گے۔ یہ 30 کروڑ پہ جو آپ کو ابھی خبر ایک بہت بڑی خبر لگ رہی ہے کہ 30 کروڑ پہ، بعد میں پتہ چلے گا یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، کمپیوٹر ایرر تھا، وہ ختم کر لیا گیا ہے۔ اس میں جیسے راؤ صاحب نے بات کی کہ ہمیں تھرڈ پارٹی جو آڈٹ کروانے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس جگہ کے اوپر کوئی لوگ ملوث پائے جاتے ہیں تو ان کو جب آپ کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے، ان لوگوں کو جب تک یہ نقصان کا ازالہ نہیں ہوگا کہ ان کی اپنی جو ہے وہ نقصان ہو، ان کی پراپرٹیز سیل ہوں، ان کو نوکری سے فائر کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ڈومیسائل کے اوپر لکھا جائے کہ یہ بندے کرپشن کے اوپر جو ہے۔ عرفان صاحب اور راؤ صاحب، ہم کہتے ہیں ملک کی بہتری کی بات، ملک کی معیشت کی بہتری کی بات، عوام کے مسائل، یہ جو دیمک کی طرح لوگ چاٹ رہے ہیں، ان کا خاتمہ اگر نہ ہوا تو مہنگائی جتنی مرضی آپ کم کر لیں۔ اس سے اب آپ نے دیکھا کہ بل جمع کروانے کے لیے لوگوں نے اپنی، کسی نے بالیاں بیچی ہیں، کسی نے کچھ سیکریفائز کیا ہے اور بجلی کے بل ادا کیے ہیں اتنی مشکل سے۔ ایک ساتھ والی سہولت جب بند کر دی تو لوگوں کو بیچاروں کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے۔ لوگوں کی خون پسینے کی کمائی سے لوگوں نے بجلی کے اس عذاب نما بل کو جھیلا ہے، اور اس کے بعد جب وہی لوگ یہ سنیں گے کہ ان کے دیے ہوئے مشکل ترین دور میں ان کے ادا کیے ہوئے بل سے پتہ نہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتا ان کو کوئی خدا کا خوف بھی نہیں آتا۔ اور پھر یہ بات یہاں پر نہیں رکتی، پھر اس کے بعد یہ وہ لوگ ہیں جو ویسے بھی پرکس اینڈ پریویلیجز کو انجوائے بھی کرتے ہیں، ان کے اپنے گھروں میں لیسکو کے 2-2 ہزار یونٹ کے 1500 سے 2-2 ہزار یونٹس ان کے فری ان کو ملتے ہیں۔ اس پر چلے ہم نے کافی دفعہ کوشش کی کہ ایٹ لیسٹ ان کے خلاف آواز تو بلند کریں۔ ان کو جب 15,000 یا 25,000 سیلری والا بندہ ہر چیز خرید کر استعمال کر رہا ہے تو پھر 25 لاکھ روپے سیلری والے کو کیوں یہ سہولیات دی جا رہی ہیں؟ اگر 65 لاکھ روپے ایک بندے کی سیلری ہے تو 65 لاکھ میں سے وہ کیوں 4-5 لاکھ اپنا بل ادا نہیں کر سکتا؟ جب 1-1.5-2 مرلے کے گھر میں رہنے والا اپنے خون پسینے کی وہ اس وجہ سے نہیں کر سکتا جن لوگوں نے یہ چیزیں قانون سازی کرنی ہے انہوں نے اپنی سیلریاں بڑھوا لی ہیں۔ صحیح بات ہے۔ جب تک آپ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، فکریہ ہے، جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، ان لوگوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے، سزائیں دیں گے، تب تک یہ معاملات نہیں چلیں گے۔ اچھا، ہم نے
ہم نے کرپشن کو صرف ایک نا مالی باضابطیوں سے جوڑا ہوا ہے. جو ہمارے ہاں اخلاقی کرپشن ہے اس کا معیار اس سے کہیں زیادہ اور وہی موجب ہے اس مالی کرپشن کی بھی. بالکل نہیں سوچا جاتا. مثال کے طور پہ ریسنٹلی خبر آتی ہے, اب یہ بات کسی اور طرف چلی جائے گی, کہ بیچارے ایم پی ایز کی تنخواہوں میں, بیچارے وزراء کی تنخواہوں میں, بیچارے معصوم انتہائی متوسط طبقہ سے تعلق رکھنے والے اسپیشل اسسٹنٹس ٹو چیف منسٹرز کی تنخواہوں میں اضافہ, پھر ان کو گھر کی الاٹمنٹ, اور یہ وہ چیزیں کیا یہ اخلاقی کرپشن کے زمرے میں نہیں آتی جہاں پر آپ چند لوگوں کو oblige کرنے کے لیے 7-7 لاکھ روپے اگر تنخواہ, ابھی پنجاب اسمبلی میں جب بل جائے گا تو یہ یک زبان ہو کر اس پر اپوزیشن تھوڑا بہت اعتراض کرے گی, لیکن اندر سے وہ بہت خوش ہوں گے کہ ان کو بھی 4-5 لاکھ روپے سیلری جب ڈبل ہوگی تو چونکہ ان کے پاس وسائل تو ہوتے نہیں, بہت سارے لوگوں کے پاس تو کرایہ بھی نہیں ہوتا اسمبلی تک آنے کا, آٹو رکشہ میں آ رہے ہوتے ہیں, تو ان کو تو یہ تو مزاج ہے ہمارے ہاں. یہ ہے وہ اخلاقی معیار جو ہم اپنے ہم خود جو بھی کریں اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بالکل ٹھیک کیا ہے, لیکن اگر کوئی اور کرے گا تو وہ کرپشن, اور یہ اخلاقی پستی کا یہ انجام ہے کہ ہم ہر طرح کی مالی باضابطیوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے. ایک اور پوائنٹ ہے, اس سے پہلے بھی تحقیقاتی کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہوں گی, یہ فارمیلٹیز ہے جو ٹائم ٹو ٹائم پوری کر لی جاتی ہیں. بالکل صحیح بات ہے آپ کی. اگر ان تحقیقاتی کمیٹیوں سے کسی کو مثال بنایا ہو تو میرے خیال سے آپ کو 12 تحقیقاتی کمیٹیاں تشکیل دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اگری کرتے ہیں؟ انا بالکل 100% اس سے ایگری کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی بھی آپ جرم کر لیں, اگر وہ جرم چھوٹا ہوگا تو اس کی آپ کو فوراً سزا ملے گی. مطلب 30 کروڑ کا فراڈ ہے. اگر وہ بڑے فراڈ ہوں گے, بڑے جرم ہوں گے, تو آپ کو کوئی سزا نہیں ملے گی, اور آپ کو قانون کے اندر ایسے حکم, قانون کے اندر ایسی چیزیں آپ کو موجود فیسیلیٹیٹ کی جائیں گی کہ آپ سزا کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے. نہیں تو جتنا لمبا وقت کر دیا جاتا ہے پرلونگ معاملے کو, کیا تحقیقات بہت اچھی کی جا رہی ہوتی ہے. یہی جیلوں میں لوگ موجود ہیں ہمارے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں جرمانہ ادا کرنے کا, وہ جیلوں میں. بالکل ایسی بات ہے کہ آپ جتنا چھوٹا چور ہوگا اتنا وہ سخت سزا کے اندر وہ آئے گا, جتنا بڑا چور ہوگا اس کو اتنی سہولت ملے گی. آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان کی تاریخ میں جب بھی کوئی بڑے بڑے سکینڈلز آئے اس کا رزلٹ آپ کو کیا نظر آیا؟ وہ رزلٹ نظر یہی آیا کہ وہ تحقیقات جو ہیں وہ یا تو ردی کی ٹوکریوں میں پڑی رہیں یا عدالتوں کی طرف سے ان کو سٹے دے دیا گیا, ان کی تحقیقات ہی آگے نہیں بڑھی. تو جب تک ہم اپنی تحقیقاتی کمیٹیاں جو ہیں ان کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے کہ آپ نے کیا کیا, اور اس کو جس کے بارے میں تحقیقات کر رہے تھے خان صاحب, یہ جو معاملہ ہے نا اس میں 3 دن سے زیادہ کا یہ کام نہیں ہے اگر کوئی تحقیقات صحیح کرنا چاہے تو میکسیمم. یہ آپ کون سے ملک کی باتیں کر رہے ہیں, یہ ڈیجیٹل میں مثال دے رہے ہیں, بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ معاملات ایسے رہیں گے اور اس کا حل کوئی نہیں نکلے گا. بریک یہ ہو سکتا ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. جناح ہسپتال سے خبر شامل کریں جہاں پر 6 لفٹس خراب ہیں, مریض اور لواحقین پریشان ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اتنی بڑی بات تھی, نارمل روٹین ہے. ناٹ جسٹ جناح ہاسپٹل, میرے خیال سے تمام ہاسپٹل میں اگر دیکھ لیتے, زاہد صاحب کی سوری اگر خبر ہے تو میرے خیال سے تمام ہاسپٹل کا نام لکھتے تھے زاہد صاحب. جی بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہاسپٹل کے اندر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اب لگتا ہے کہ یہ معمول بن رہی ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ یہ معمول ہے, لیکن اگر ان مریضوں کی جو ہے ان کے لواحقین اور مریضوں کی حالت زار وہاں پہ جا کے دیکھی جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہاسپٹل کے اندر آپ دیکھیں کہ اگر ہم کسی بھی ہاسپٹل کی بات کر لیں تو اس کے گراؤنڈ فلور کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے ایمرجنسی کے بعد آپ اس کو وارڈ میں شفٹ کرتے ہیں. وارڈ تمام کے تمام جو ہیں یا جو اسپیشل وارڈ ہیں وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بالائی منزلوں کے اوپر ہیں. تو ایمرجنسی میں جو مریض آئے گا اس کو ریفر کیا جائے گا وارڈز کے اندر, تو وارڈز میں لے کے جانے کے لیے جب راستہ ہی نہیں ہوگا تو اس کے بعد حالات کیا ہے. بالکل انتہائی سینسٹیو جو ہے اس کے اندر آپ کے پاس لفٹ کی سہولت نہیں ہے. جناح ہاسپٹل میں لوگ گود میں پکڑ کے شفٹ کر رہے ہوں گے, ڈیفینیٹلی اسی طرح چل رہا ہوگا نا. دیکھیں نا, آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. آپ نے اگر اپنے پیشنٹ کو جو بالائی منزل کے اوپر لے کے جانا ہے
تو آپ اس کو کیری کر کے اٹھا کے لے کے جائیں گے, Obviously یا وہ آپ پھر گھر اسٹریچر والوں کی اٹھائیں گے, ذمہ داری ہے. یا اس کو اسٹریچر اٹھائیں گے, گھر والوں یا کی آپ اس کو گود میں اٹھائیں گے, تو اسی طرح لے کے اچھا جائیں میں گے. نے تو عرفان صاحب یہ بھی دیکھا ہے کہ دونوں طرف سے ویل چیئر میں مریض کو پکڑا ہوتا ہے, دو لوگ ویل چیئر اوپر لے کے جا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی کہیں. کیا کریں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ ہمیں یہ معاملات دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے. نہیں, یہ صرف جنا ہاسپٹل کا ذکر کیا ہے, تمام ہاسپٹل میں بالکل ایسے ہر جگہ کے اوپر آپ کو یہی حالات نظر آتے ہیں. ہاسپٹل میں سب سے, جیسے ہم پہلے خبر پہ بات کر رہے تھے کہ اداروں کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے, اب ہاسپٹل کے اندر ایک بڑا ذمہ دار جو پوسٹ ہے وہ ہے ایم ایس کی, جس کا کام ہے کہ ہاسپٹل کے اندر اگر کسی جگہ کے اوپر اے سی نہیں چل رہا تو وہ اس کی مینٹیننس کروائے, کسی جگہ کے اوپر لفٹ نہیں چل رہی تو وہ اس کا کام کروائے, کسی جگہ کے اوپر صفائی نہیں ہو رہی تو یہ ایم ایس کی ڈیوٹی ہے کہ وہاں پہ صفائی کا نظام رکھے. ایم ایس کی ڈیوٹی ہے کہ ہاسپٹل کے اندر آپ کے پاس میڈیسن کا کتنا سٹاک موجود ہے, ڈاکٹرز کی حاضری یقینی ہے کہ نہیں, پروفیسرز کی حاضری یقینی ہے کہ نہیں, یہ تمام کام ایم ایس کو اسی لیے وہاں پہ لگایا جائے. ایم ایس کو بہت دوہرا میں آپ سمجھا دیں, دوہرا 6 لفٹس خراب ہیں جو ڈونیشن سے چل رہی ہیں نا, 2 وہ چل رہی ہیں, وہ چلتی رہیں گی, وہ چلتی رہیں گی, کیونکہ ڈونیشن سے ہمیشہ اچھی چیز ہی آپ کسی کو دیتے ہیں. ڈونیشن میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے پاس کوئی خراب چیز ہو تو جا کے یعنی ہسپتال کے جو معاملات ہیں وہ خراب رہے, ہسپتال کے مخیر حضرات جو کرتے رہیں گے ڈیفینیٹلی, کیونکہ وہ ذمہ داری بھی ان کی بن جاتی ہے نا, کہ آپ نے اگر فالو اپ لیتے رہتے ہیں نا, کسی نے اگر وہاں پہ کوئی مشین لگوا دی ہے, کسی نے اگر وہاں پہ لفٹ لگوا دی ہے تو یہ اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کی مینٹیننس بھی کروائے گا. تو لیکن سرکار نے جو لگائی ہیں وہ تمام کی تمام آپ کو بند ملے گی. سرکار کی مشینری بھی آپ کو وہاں پہ خراب نظر آئے گی, وہاں پہ آپ کو لفٹیں بھی خراب نظر آئیں گی, وہاں پہ گندگی کے معاملات بھی آپ کو خراب نظر آئیں گے, کیونکہ جو صاحب وہاں پہ ایم ایس ہوتے ہیں وہ اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ کم از کم ڈیلی بیسس کے اوپر ہاسپٹل کا ایک وزٹ کر لیں. آپ دیکھیں نگران دورے حکومت کے اندر سب سے زیادہ وزٹ جو تھے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہاسپٹلز میں تھے, اور ہاسپٹل میں جا کے انہوں نے کیا دیکھنا ہوتا تھا, وہ وہاں پہ کوئی میڈیسن نہیں لے کے جاتے تھے اپنے ساتھ, وہ وہاں پہ جا کے ڈاکٹرز نہیں لے کے جاتے تھے, وہ یہی دیکھتے تھے کہ ہاسپٹل کے اندر ایم ایس جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے کہ نہیں, اگر نہیں کر رہا تو اس کی جو ہے وہ اس کو ٹائٹ کیا جاتا تھا کہ بھئی کام کرو, اور اگر کسی جگہ پہ فنڈ کے ایشو تھے تو وہ دیکھے جاتے تھے. لیکن یہاں پہ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہاں پہ اسپیشلائز کیئر کے جو منسٹرز ہیں ان کی جانب سے بھی وزٹ کیا گیا جنا ہاسپٹل میں, لیکن نہ ان کو دکھایا گیا کہ یہاں پہ لفٹیں خراب ہیں, نہ انہوں نے پوچھا کہ یہاں پہ کوئی لفٹوں کا بھی ایشو ہے, یہاں پہ کوئی اور بھی مسئلہ ہے. جو گئے ہیں فوٹو سیشن کروایا اور بس کام بہت ہم نے کر لیا. جب تک ہم اس مینٹیلٹی سے باہر نہیں نکلیں گے کہ فوٹو سیشن اور جو پریس ریلیز اور یہ سب اچھا کی رپورٹ دینا, جب تک ہم عوام کو سچ نہیں بتائیں گے, جب تک وزیر کو سچ نہیں پتہ چلے گا, جب تک ہمارے حکمرانوں کو سچ جو ہے وہ معلوم ہونے کے باوجود جب تک عوام کو نہیں بتائیں گے یا اس پہ کام نہیں کریں گے, تب تک یہ معاملات اسی طرح چلتے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہیں گے کہ یہ کون سی بڑی بات ہے. میرا اس پہ راؤ صاحب کا گلاس ادھر تو نہیں چینج ہو گیا جی اچھا نہیں, میں چونکہ وہ عام آدمی کی ترجمانی کر رہے تھے اور میرے دل کی بھی یہی آواز ہے, غالباً آپ کے دل کی بھی یہی آواز ہے, جو ان کی زبان سے بات ایک ہی ہے, اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کو اگر ہم دوسرے اسپیکٹ میں دیکھیں تو تمام جو ہاسپٹلز ہیں ان پر خطیر رقم خرچ کی جاتی ہے. اگر آپ اس رقم کا حجم چیک کریں تو آپ کو لگے گا اس طرح کہ اتنی بڑی رقم اگر صحیح معنوں میں خرچ ہو جائے جس مقصد کے لیے رکھی جاتی ہے, تو نہ تو آپ کو کسی ہسپتال کا انفراسٹرکچر خراب نظر آئے گا, نہ ہی وہاں پر ادویات کی قلت آپ کو نظر آئے گی, نہ ہی وہاں پر آپ کو جو طبی آلات ہیں ان کی قلت نظر آئے گی. اور اس طرح کے مسائل جو آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس سے بڑی اور شرمناک بات کیا ہوگی کہ اتنا بڑا ہسپتال اور اس کی لفٹس خراب ہوں, اور پھر نہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی وہ لفٹس 2 چل رہی ہیں جو ڈونیشن سے چل رہی ہیں, جو مخیر حضرات ہیں, تو آپ کی لفٹس کو بھائی کیا مسئلہ ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ جس ایریا کا جو بجٹ ہے وہ 2 یا 4 ارب روپے ہے, وہ وہاں پر مسائل ہی مسائل ہیں. جس پر 4 کروڑ خرچ ہو رہے ہیں وہ بہترین چل رہا ہے. اب حجم کو آپ چیک کریں کہ جہاں پر 400 کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک رکھیں, وہاں پر غفلت ہی غفلت ہے. اور جہاں پر اپنی مدد آپ کے تحت چند لوگ کروڑ 2 کروڑ ملا کر اس پر خرچ کر رہے ہیں, تو وہ آپریشنل بھی ہے, وہاں پر جو آپریشن بھی ہو رہے ہیں, وہاں پر تمام جو طبی سہولیات ہیں وہ بھی میسر ہیں. تو
اس سے اب بعد آنا ہوگا. اسی طرح سے زاہد چودھری صاحب کی ایک سٹوری تھی جو ہم نے ریسنٹلی ڈسکس کی کہ 5 بڑے ہسپتال ہیں جن کے انتظامی سربراہان ہے نہیں. انتظامی سربراہان کا یہی تو کام ہے کہ وہ تمام تر چیزوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر رسپانسبل ہوتے ہیں, جواب دہ ہوتے ہیں. جب جواب دہ کوئی نہیں ہوگا. بدقسمتی یہ ہے کہ جب کوئی چیز خراب ہوتی ہے اور اس کو وقت پر ٹھیک نہیں کروایا جاتا, وقت پر ٹھیک نہ کروانے کی وجہ سے وہ مزید خراب اور اس کی کاسٹ جو ہے وہ بڑھتی ہے اور اسی کا انتظار کیا جاتا ہے کیونکہ جتنے زیادہ پیسے خرچ ہوں گے اتنا زیادہ کمیشن جو آئے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز میں جو بدقسمتی سے انتظامی سربراہان نے بھی مالی مفاد کے ساتھ ہر چیز کو جوڑ دیا ہے جس میں عام آدمی سفر کرتا ہے. اور عام آدمی پھر آپ کو پتہ ہے کہ جناح ہسپتال جیسا ہسپتال جہاں پر بہت بڑی تعداد میں obviously ذمہ داری تو حکومت وقت کی ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ لوگوں کے گھروں میں ادویات پہنچا رہے ہیں. سی ایم صاحبہ 15 کو واپس آئیں گی. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بالکل اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ کیوں جب اتنی خطیر رقم اس مقصد کے لیے خرچ کی جا رہی ہے تو پھر اس طرح کی شکایات کیوں ہیں. لفٹ لگانے والی کمپنی کون سی تھی اور کتنے سال کی اس کی میعاد تھی, 15 سال 20 سال. اور یہ مطلب جناح ہاسپٹل سروسز یہاں پر فٹ فال اتنا ہے مریضوں کا کہ مشینری ہے. مجھے یہ بتائیں کہ مینٹیننس کیا ایران سے کسی نے آگے کرنی ہے؟ بالکل کیا بات کرتے ہیں, مینٹیننس مانگتی ہیں تو یہ ہسپتال انتظامیہ کا کام ہے نا. ہم سی ایم صاحبہ کو کہہ دیں, ریکویسٹ کر دیں لوگوں کے خلاف, ان کی نظر کرم ہو جائے, 4 دن بعد وہ پھر خراب ہو جائے. اور اس پر جو صوبائی وزیر کو بھی نوٹس دینا چاہیے فوری طور پہ. یہ مفاد عامہ کا مسئلہ ہے اور مطلب کہ مفاد عامہ سے زیادہ یہ مریضوں کا مسئلہ. ہسپتال انتظامیہ کے حوالے سے یہی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اعلان کر چکے ہیں کہ جاگتے رہنا ساڑھے دن رہنا. میں تو پریشان ہو گئی ہوں کہ لیبر روم سے متصل آپ کی لفٹ پہ خراب ہے. آپ کو ہنگامی دورے کرنا ہوں گے, ہنگامی دورے کرنا ہوں گے. ہر صورت میں یہ جو مسنگ فیسلٹیز ہیں ان کو پورا کر دیں. اس میں کون سی کوئی بڑی مہربانی ہوگی. اچھا اس میں کوئی بہت زیادہ فنڈز بھی درکار, چند لاکھ سے اگر فرض کریں کوئی خراب بھی ہے لفٹ تو اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے, کون سے خلا سے لوگوں نے آنا ہے کہ ان کو آنے میں پرابلم ہوگی. کمپنیز موجود ہیں ہر طرح کی. راؤ صاحب کیا پتا ریکارڈ کے اندر یہ کوئی 10 دفعہ ٹھیک ہو گئی ہو, یہ ہو سکتا ہے. یہ بھی تو چیزیں ہیں. مسئلے تو یہی ہیں. بالکل یہ بات درست ہے. مسئلے اور یہی عرفان ہیں. صاحب سم ٹائم مینٹیننس کرائی بھی جاتی ہے, وہ 1-2 دنوں میں جواب دے جاتی ہے. وہ سم ٹائم 2 گھنٹے بعد لفٹ خراب ہو جاتی ہے. بل بنتے ہوں گے ڈیفینیٹلی اس محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کی بہت سیکٹری ہیں, ان کو جانا چاہیے. وہ کہاں پہ ہوں گے کہ کروڑوں روپے آپ کو پتا چلے گا, ان کا کام ہے چیک کرنا مینٹیننس کے اوپر. ہر چیز اگر دیکھیں عرفان صاحب یہ بھی بات ہے کہ ہر چیز تو چیف منسٹر نے چیک نہیں کرنی نا. یہ کس لیے ہے؟ یہ انتظامی سربراہان, سیکٹریز, ڈپٹی سیکٹریز, یہ اتنی بڑی فوج در ظفر موج جو اسپیشلائز ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ ہے, یہ کس لیے ہے ویسے بائی دا وے؟ اس کو کس لیے اتنا بڑا بجٹ دیا جاتا ہے, کس لیے ان کو اتنی گاڑیاں, کیوں ان سے صاحب جب وہاں پہ آپ کے وزیر اعلیٰ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو وہاں پر یہ سب اچھا کی رپورٹ کرتے ہیں نا. یہی تو مسئلہ ہے, یہی تو مسئلہ ہے. ان کو پیسے دیتے ہیں, اور دیتے ہیں. یہ مجھے کہہ رہے ہیں لفٹ کے ساتھ یہاں پہ لوگوں نے ہمیں کیا پوچھ رہے ہیں, ان سے پوچھا. ہم کیا کریں بھائی, ہم تو خود یہاں پر بیٹھ کے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی مہربانی سیکٹری کروا دیں. سیکٹری اسپیشلائز ہیلتھ کا کام ہے یہ کہ اس کو چیک کریں. چلیں جی, ہم ان سے بھی ریکویسٹ اگر مسائل ہیں تو حل کرائیں, فوری مداخلت کریں. وہ خموش تماشائی بنے ہوئے مریض بہت ہی تکلیف دہ حالت میں ہوتے ہیں اور یہ بہت پریشان ہوئی میں پڑھ کے کہ لیبر روم کے ساتھ جو لفٹ آپ نے مریض کو لیبر روم سے آپریشن تھیٹر سے جب شفٹ کرنا ہے روم کی طرف, البتہ رومز کے حالات بھی جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. بریک لیں گے, بریک کے بعد. ویلکم بیک. خبر کیا ہے, ٹوکن ٹیکس کے ساتھ ای چالان کی بھی وصولی, پولیس اور ایکسائز مشترکہ ناکے لگائیں گے. کس مقصد کے تحت عرفان صاحب؟ دیکھیں یہ اگر دیکھا جائے تو ایک اچھی چیز ہے کہ تمام ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ ان کو ایک جگہ کے اوپر, ہمیں یہ بھی بتا دیجیے, ایک جگہ کے اوپر اکٹھا کیا جا رہا ہے. ہمارے پاس اصل ایشو یہ تھا کہ ایکسائز, پولیس اور دیگر جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا آپس میں ڈیٹا ہی لنک نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا کئی سال پہلے ایک بہت بڑی میسو کمپین چلی کہ جو غیر ممنوعہ نمبر پلیٹس ہیں ان کے اوپر کارروائی کی جائے گی. وہ اور خیر اب بھی چلتی ہے, لیکن سٹارٹنگ میں تو ایک بہت بڑا ایشو آیا کہ لوگوں کے جب آپ نے ان کی نمبر پلیٹس ویریفائی کرنے لگے تو پتہ چلا کہ بہت زیادہ گاڑیاں جو ہیں وہ اوپن لیٹر پہ تھی.
लोगों के मालकान का नहीं पता था, वो फिर ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट की गई और इंटीग्रेट करने के बाद ये चीज़ें हुई कि तमाम डिपार्टमेंट्स, अब अगर एक्साइज का कोई टोकन टैक्स पेड नहीं है तो वो ट्रैफिक पुलिस को पता है कि ये गाड़ी का नंबर है और इसका टोकन टैक्स पेड नहीं है। तो अब ये चीज़ें जो हैं वो दीगर से ऊपर से जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे अगर आपने किसी जगह के ऊपर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाना है तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपके ई चालान जो हैं वो सारे पे होने चाहिए। इसी तरह अब इसमें ऐड किया जा रहा है कि गाड़ी के टोकन टैक्स जो हैं वो भी आपके पेड होंगे तो आपके चालान लाइसेंस जो हैं वो रीन्यू होंगे। इंटीग्रेशन उसकी एक बड़ी जो है वो कामयाबी ये है कि तमाम डिपार्टमेंट जब एक जगह के ऊपर होंगे तो टैक्स वसूलियाँ और उसके साथ साथ जो इश्यूज़ थे लोगों के वो रिजॉल्व होंगे। तो अब भी यही चीज़ें की जा रही हैं कि तमाम डिपार्टमेंट जो हैं वो इकट्ठे होकर इसके ऊपर वर्किंग करेंगे और टैक्स कलेक्शन जो है इसको आसान बनाया जाएगा। अच्छा, ये जब भी आप कोई गाड़ी फ़रोख्त करते हैं तो सबसे पहले उसका जो जिसको आप बेच रहे होते हैं वो यही चेक करते हैं कि ई चलान कितने हैं, वो जितने चलान होते हैं वो आपको फौरी तौर पे वो वैसे भी पे किए बगैर गाड़ी आगे ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकती। तो बड़े मज़े से लोग वायलेशन करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन जब बाइक या गाड़ी फ़रोख्त करते हैं तो पता चलता है 50 चलान है, 30 लाइसेंस बनवाने जाते हैं, तो आप लाइसेंस रिन्यू के लिए करवाने जाते हैं, रिन्यू करवाने जाएं तो फिर वो इसको होगा। ये एक जगह पे इकट्ठा होना इसलिए भी बेहतर है कि कन्फ्यूजन ख़त्म हुई। अपार्ट फ्रॉम कि आपको पहले ट्रैफिक पुलिस से पता करें क्या सूरत हाल है, फिर ई चलानिंग डिपार्टमेंट सेफ्टी आ गया, उसके बाद एक्साइज से, फिर CIA से आपने गाड़ी चेक करनी। तो ये सारी सहूलियात अगर आपको एक पेज पर मिलती हैं तो अच्छा है। और इसमें जो इसका निशाना भी बनेगा ई चलानिंग का, वो फिर वायलेशन करना उसको फिर समझ आती है कि मिसाल के तौर पे मैं आपको देता हूं, मैं अपनी गाड़ी के चलान, मेरी गाड़ी के 11 चलान निकले, जिनमें से 7 ऐसे थे जो सीट बेल्ट की वजह से थे। यानी सीट बेल्ट नहीं पहनी तो कैमरे में आ गए, तो ऑब्वियसली मेरी गलती है, ये मेरी गलती है। ये इसमें एक अगर रूल है और 2 चलान ऐसे थे कि वो लाइन और लेन की वायलेशन है, वो ऑब्वियसली उस जगह पे मैंने एहतियात नहीं की। तो सीखने की जरूरत है अब और हाँ जी मैंने कहा ड्राइविंग सीखने की। अच्छा, लाइन और लेन की वायलेशन का आपको पता है कि सिर्फ वो ज्यादातर माल रोड पर उसमें आता है, वो एक लाइन को लग गया। तो वो जब आप वो हुए कैसे हैं कि CM हाउस आते हुए जब आप लाइन चेंज करते हैं, लेन चेंज करते हैं, तो वो वहाँ पे शायद वो एरिया आ रहा है उसमें। तो CM हाउस जो 3-4 मरतबा या 5 मरतबा अगर गए तो उनमें से 2 मरतबा ये गलती यानी कि गलत वो अच्छा, वो मुझे शायद पता ना चलता अगर मैं लिस्ट ना देखता। अच्छा, सिग्नल जंपिंग का कोई नहीं है। तो ये वो गलतियां हैं जो हम करते हैं और उसके बाद फिर ऑब्वियसली वो रिकॉर्ड पर आती हैं और फोटो के साथ आती हैं। जाहिर है आप ये भी नहीं कह सकते कि आपने तो बेल्ट लगाई हुई थी। मैं इस हवाले से अगर आपको बात बताऊं तो लाहौर में ये जो साल था 2024, इसके अब कुछ दिन रह गए हैं बाकी, इसके दौरान 2 अरब 90 करोड़ रुपए के चालान सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किए गए। तो ये देखिए कितनी एक अमाउंट है बड़ी जो शहरी जो सरकार को दे देते हैं। इसमें अगर आप कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करें तो ये 2 अरब 90 करोड़ लाहौरिये बचा ही सकते हैं ना। बिल्कुल, अब 56 लाख से ज्यादा जो चालान हुए शहर में, और ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था कि पहली दफ़ा तारीख में 56 लाख से ज्यादा चालान हो गए और ज़्यादा जो चालान थे वो मोटरसाइकिल सवारों के, 34 लाख चालान जो हैं वो मोटरसाइकिल सवारों के हुए। और उसमें सबसे ज़्यादा जो वायलेशन है वो यही है लाइन और लेन की खिलाफ वर्जी। अब देखें कि लाइन और लेन के ऊपर अगर आप फोकस कर लें, अगर इसको डिसिप्लिन कर लें, इसके चालान जो हैं आप अब आने शुरू हुए, राव साहब को भी पता है कि कहाँ पे लाइन है और कहाँ पे लेन है। लेन चेंज करते हुए मैंने क्या करना है, लाइन के ऊपर आके मैं लेन चेंज कर सकता हूँ, लेन में आके मैं लाइन नहीं चेंज कर सकता। तो ये चीज़ें जो हैं इससे आपके हादसात के अंदर भी कमी आएगी आपकी। मैं तो बात करता हूँ कि ट्रैफिक कवानीन जितने भी ट्रैफिक कवानीन है वो आपकी अपनी सेफ्टी के लिए। आप हेलमेट नहीं पहन रहे तो इसमें आप अपनी हेड इंजरी के खतरात जो हैं वो बढ़ा रहे हैं। आप सीट बेल्ट नहीं पहन रहे तो आप अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। आप सिग्नल ब्रेक कर रहे हैं तो वो भी अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। तो ये तमाम कवानीन जो हैं इसके ऊपर अगर आप फॉलो करना शुरू हो जाएं तो 2 अरब 90 करोड़ रुपया सालाना लाहौरिये सिर्फ इस चालान की मद में बचा सकते हैं। किसी को कोई शौक नहीं है कि आपका चालान करे। जब आप वायलेशन करेंगे, चालान होगा तो उसमें अब इसके साथ साथ ये भी होना चाहिए
कि ई चालान को भी कानूनी हैसियत दे देनी चाहिए। हाँ, वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसकी तो कोई और बात बिल्कुल ठीक है उनकी, इसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन सरकार ने अब आपके ऊपर थोप दिया है कि ये आपको करना है, देना है, और उसके लिए मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें की जा रही हैं कि एक्साइज के नाके जो हैं वहाँ पे भी आपके ई चालान चेक किए जाएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं इसके साथ साथ अगर ये करने की बजाय आप असेंबली में इसकी कानून साजी करवा लें, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस जो है इसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट करवा लें, ये इसको पास करवा लें, तो ये एक अच्छी चीज़ ये होना चाहिए ताकि कानून लोग के दायरे में रह कानून की पासदारी करें। गाड़ियों की वेंटी नंबर प्लेट्स की पहली ई ऑक्शन के लिए नंबर लॉन्च किया गया है। शहरियों की सहूलत के लिए वेंटी में हिस्सा लेने की तारीख में तौसी 28 दिसंबर तक ऑनलाइन बोली दी जा सकेगी। इरफान साहब, बड़ी अच्छी चीज़ है जी, मैं तो समझता हूँ कि जिसको, लेकिन मखसूस लोगों के लिए देखिए जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा है तो आप ले लें जाके, आप भी अना वन लिखवाएं, आप भी अपनी गाड़ी के ऊपर अना वन लिखवाएं, और जिसके पास पैसा है। और ये एक जो इनकम जनरेट करने के अच्छे जरिए हैं। आप देखिए ये पूरी दुनिया के अंदर है, ये को पाकिस्तान में नहीं हो रहा, पूरी दुनिया के अंदर इतने की गाड़ी नहीं होती जितने की नंबर प्लेट ली जाती है। रिसेंटली कराची में आपने 8-10 करोड़ का नंबर है, करोड़ों रुपए के नंबर लिए जा रहे हैं। आपको तुम रोड पड़ जाएंगे करोड़ नहीं रोड पड़ेंगे। तो ये तो लोगों का पैसा, लोगों के पास पैसा है, लेकिन इससे है कि आपको, लेकिन इसमें शफाफियत का जो अंसर है वो नुमाया होगा और आसान सेल भी होगा। करप्शन में कमी आएगी। जो नंबर्स इन्होंने दे दिए हैं, 5 लाख रुपए की बोली शुरू होगी, उसके बाद 5 से तो शुरू होगी ना, आप तो देखिए डेफिनेटली रेवेन्यू बढ़ेगा, और प्लेटिनम कैटेगरी में 50 लाख से शुरू होगी। अब रिसेंटली जो कराची, आप अपना नाम भी लिखवा सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए इसमें यही तो है, अनावन के नाम से आपको कहा ना कि अनावन अगर आप लेंगे तो वो गाड़ी चेंज करती हूं तो वो नंबर प्लेट आपके साथ रहेगी, दोबारा कोई पैसे नहीं, दोबारा नहीं। आप देखिए ना, आप अपना कनाल का घर फरोख्त करें और अनावन के नाम की गाड़ी लें और कल्टस गाड़ी में वो नंबर लगवा लें अनावन के नाम का, तो ये पॉसिबल है। और बुनियादी तौर पर तो इस तरह की चीज़ों से रेवेन्यू ज़रूर जनरेट होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो पैसे वाले लोग हैं या जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है, तो उनके लिए ज़ाहिर है एक पैसा खर्च करने का एक और मौका भी है। तो नवाजेंगे ना, और वो एक्साइज को नवाजेंगे, दर हकीकत वो हुकूमत को भी नवाजेंगे, उनकी जेबों से पैसा निकलवाने के लिए। मेरा ख्याल है ये बड़े लोग और बड़ी बातें ये सिर्फ उनको ही सूट करती हैं, लेकिन इससे अच्छी चीज़ ये है कि महकमा रेवेन्यू जनरेशन के लिए कदम अगर उठा रहा है तो ऑब्वियसली इस पे अट्रैक्शन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कर सकते हैं, तो महकमे को इससे फ़ायदा होगा। तो आई विश अगर महकमा फ़ायदा उठा रहा है तो सारिफिन को सहूलियात दीजिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। तो आज मैं जिक्र कर रही थी कि रेस कोर्स पार्क जरूर जाइएगा, तो जी इसके पिछली कहानी आपको बता देते हैं। PHA ठेकों में मुबैना घपले कर रहा है, एंटी करप्शन ने रिकॉर्ड तलब कर लिया है। राव साहब जरा बताएं क्या मामला है। देखिए, मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वो लोग जो कि पॉलिसी साज हैं, जो लोग पॉलिसी साज हैं और जो लोग कंपटीशन का इम्तहान देकर बड़े ओहदों पर विराजमान होते हैं और उसके बाद माली करप्शन में और माली बेज़ाब्तियों में जब उनका नाम आता है तो इस बात पे अफसोस होता है कि पढ़े लिखे लोग, तो फिर वो बात दुरुस्त होती है जब किसी गांव देहात के चौक चौराहों में बैठे लोग बातें करते हैं कि इस मुल्क को किसी अनपढ़ शख्स ने नुकसान नहीं पहुंचाया, इस मुल्क को अब तक जो नुकसान हुआ है वो पढ़े लिखे लोगों की वजह से हुआ है। और यकीन कीजिए कि उस वक्त ऐसे लगता है कि जैसे बंदा, लोग ये समझते हैं कि पढ़ने लिखने से अक्ल आती है, फ़हम में इजाफा होता है, फरासत को इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलता है, लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बहती है। जो लोग कंपटीशन का इम्तहान देकर, जो लोग इस मुल्क की करीम होते हैं, जब वो अहम ओहदों पर विराजमान होते हैं तो उनके हवाले से जिस तरह की दास्तानें बाहर आती हैं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। यकीन कीजिए कि 35 से 37 साल तक एक ब्यूरोक्रेट जो है वो इस मुल्क पर रहता है और काबिज रहता है, उसके सिग्नेचर से बिलियंस ऑफ रुपीस की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके। और ज़्यादातर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो रिटायरमेंट के बाद भी 4-4 साल, 5-5 साल और कई 15-15 साल तक एक्सटेंशन लेते हैं।
اس کے بعد اس طرح کی مالی بے ضابطگیوں میں انوالو ہونا. اب پی ایچ اے کی صورتحال کو دیکھ لیں کہ تمام تر جو ریکارڈ ہے وہ اینٹی کرپشن نے اب منگوا لیا ہے. یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر جو ہے وہ درخت لگانے کی بجائے جو پیسہ پی ایچ اے کو ایڈورٹائزمنٹ یا جو ڈیولپمنٹ کے بعد جو 1% پی ایچ اے کو ملتا ہے, پی ایچ اے نے وہ خرچ کرنا ہوتا ہے شجرکاری کے لیے, شہر کا گرین کور بڑھانے کے لیے, لیکن پی ایچ اے وہ کہاں خرچ کرتا ہے؟ آئرن کے راڈ لگا کر, آئرن کے راڈ وہاں پر لگا کر جہاں پر چیف منسٹر نے جہاں سے زیادہ گزرنا ہوتا ہے, یعنی پالش کے اس چکر میں. اب یہ صورتحال, یہ مسلسل پی ایچ اے سے اس طرح کی صورتحال آ رہی, اور اینڈ میں بدنامی کا باعث کون بنیں گے؟ جو سیاسی لوگ ہیں, جو جن کے دور میں یہ اس طرح کا. لیکن یہ غبن, یہ چیزیں, یہ مالی کرپشن, یہ اخلاقی کرپشن کے واقعات, یہ روٹین کا میٹر بن چکا ہے. اور میں یہ میں نے ڈے بیفور یسٹرڈے چیف منسٹر پنجاب کو ایک اپلیکیشن گئی, اور اس میں انکشاف یہ ہوا کہ گزشتہ برس جب نگران حکومت تھی تو انہی سروسز کے لیے, یعنی ایونٹ مینجمنٹ کی سروسز کے لیے, ہارس اینڈ کیٹل شو کے لیے 15 کروڑ روپے خرچ ہوئے. لیکن اب جو ہارس اینڈ کیٹل شو ہو رہا ہے وہی سروسز ہیں, مہنگائی میں کمی ہوئی ہے, بجائے اس کے کہ وہ 15 سے 10 کروڑ پہ آتا, وہ 1 ارب 50 کروڑ روپے خرچ کرنے جا رہے ہیں. اور اس میں اس طرح کا کرائیٹیریا فٹ کیا گیا ہے, سیٹ کیا گیا ہے, جس میں صرف یعنی اگر مجھے اوبلائج کرنا ہے تو میری فرم اس کرائیٹیریا پر پورا اترے, عرفان صاحب کو اوبلائج کرنا ہے, ویسے یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ ہم کبھی اوبلائج ہوں, لیکن اگر اوبلائج کرنا ہے, مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, خوش نہ ہوں آپ 1.5 ارب کی بات سن کے, آپ کا قرآن نہیں نکل سکتا, میں تو جا بھی نہیں سکتی, آپ کا قرآن نہیں نکل سکتا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب دیکھیے کہ بجائے اس کے ان سے پوچھا جائے کہ ایک چیز جو پریویس ایئر میں 15 کروڑ روپے میں ہوئی ہے, وہ اس کے لیے اس سال آپ جو پری کوالیفیکیشن کر رہے ہیں وہ 1 ارب اور 50 کروڑ میں کر رہے ہیں. اور سوال تو یہ ہے, اینٹی کرپشن اس پر تحقیقات کا دائرہ کار ضرور وسیع کرے. اس پر نہ صرف یہ بلکہ پیپرا رولز کی وائلیشن بھی ہے, پری کوالیفیکیشنز کی مد میں ابھی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی, اور یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اس سٹوری کے حوالے سے جب تھوڑی سی جانکاری کا موقع ملا تو پتہ یہ چلا کہ جو پی ایچ اے کے حکام ہیں وہ ان کی کوئی ٹریننگ آ رہی ہے آگے, اور اپنی ٹریننگ پر جانے سے پہلے وہ جو انلسٹ کر کے کہ بس جی یہ 3-4 فرمز ہوں گی جو یہ 1.5 ارب روپے کے کام کریں گی, اور ان کے لیے 30 نمبر ایک آفیسر کے پاس ہوگا. آپ اندازہ لگائیں, دیکھیں اینٹی کرپشن نے تھوڑا سا پہلے کیس کیا ایک وزیر اعلیٰ کے خلاف, انہوں نے مقدمات کا اندراج کیا, ان کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے ان کے خلاف پرچے ہوئے, کیا بنا؟ وہ وزیر اعلیٰ آج بھی اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں. بالکل, میں نے تو یہ کہا کاغذی باتیں ہوتی ہیں, ریکارڈ طلب کرنے پھر دیکھ لیں آگے کیا ہوتا. بہت بہت شکریہ. بریک, ہیڈ لائنز پھر آئیں گے شو میں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. دسمبر کی 13 تاریخ ہے, جن کی برتھ ڈے ان کو ضرور آگے وش کریں گے, لیکن دسمبر میں کیونکہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے تو بھی ہم دیکھ رہے ہیں سردی کا آغاز تو ہو چکا ہے, اور لوگ بارشوں کا ویٹ کر رہے ہیں, کیونکہ بارش کے بعد ہی شدید والی سردی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. البتہ اس ٹائم موسم اتنا زبردست ہوتا ہے, وہ لوگ بلیسڈ ہیں جو باہر نکل کے دھوپ انجوائے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی 100 نعمتیں اس وقت فروٹس کی صورت میں وائٹامن سی سے رچ آپ کے پاس مالٹے موسمیاں آ چکے ہیں. دھوپ میں بیٹھے کھائیں اور دھوپ کو انجوائے کریں. اچھا جی, اب ویکینڈ کیسا ہوگا؟ یعنی کچھ لوگوں کو سیٹرڈے اور سنڈے جو کہ بلیسڈ ہیں جی, ان کو چھٹی ہوتی ہے, 2 دن وہ انجوائے کرتے ہیں, تو ان کے لیے ویدر کنڈیشن جاننا بہت ضروری ہے. کچھ لوگوں کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں, تو پلانز ہیں لوگوں کے, تو بارش ہوگی یا نہیں, سردی کی شدت کتنی ہوگی, موسم کیسا رہے گا, ٹوڈیز ویدر دیکھیں گے. اچھا جی, سمرا فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کافی دیر سے موجود ہیں, اور میں امید کے ساتھ یہ کہہ سکتی ہوں کہ وہ پریشان بھی ہیں, کیونکہ کافی دیر سے دھوپ میں کھڑی ہیں. تو لڑکیاں تو پریشان ہو ہی جاتی ہیں کہ میری سکن نہ خراب ہو جائے, ڈائریکٹ جو ہے وہ دھوپ پڑ رہی ہے, تو یہ عائشہ کی وجہ سے وہ کھڑی ہیں. خیر, ان کی طرف چلے جاتے ہیں, میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے. السلام علیکم سمرا, کیا حال چال ہیں؟ وعلیکم السلام انا, میں ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, تھینک یو سو مچ.
बिलाशुबा मैं देख रही थी काफ़ी देर से आप धूप में खड़ी थी, तो स्किन तो आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होगी, लेकिन धूप ज़रूर आप इंजॉय कर रही होंगी। तो बताएं कैसा महसूस हो रहा है बाहर खड़े होकर? जी, अगर बाहर की बात कर ली जाए तो इस वक्त आसमान पर सूरज का राज अपनी किरणें भी बिखेर रहा है, लेकिन पहले की निस्बत अगर बात की जाए तो इसकी हिद्दत और शिद्दत जो है वो कम है, क्योंकि शहर में 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से खुनकी और सर्दी भी महसूस की जा रही है। हम देखते हैं, आप भी रोज़ पूछती हैं कि सर्दी कब आएगी, और लाहौर के बासियों को भी सर्दी का इंतज़ार था। तो अब आहिस्ता आहिस्ता सर्दी ने अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं, और अगर हम बात करें तो दिन में और रात में जो है वो मौसम अब अच्छा खासा सर्द होता है। और इस वक्त भी अगर बात की जाए तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 21 और कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 37% है। सैटरडे संडे की आपने बात की है कि तब मौसम कैसा रहेगा, तो महकमे मौसमियात की जानिब से कल तो सूरज निकलने के इम्कान जाहिर किए गए हैं, जबकि इतवार के रोज़ ये कहा जा रहा है कि शहर में बादलों के इम्कान भी मौजूद हैं, लेकिन ताहाल बारिश की कोई भी इम्कान जाहिर नहीं। तो समरा, आप इस टाइम मौजूद हैं रेस कोर्स पार्क में, तो आप ब्लेस्ड हैं। मैं तो प्लान कर रही हूँ काफ़ी दिनों से, तो इंशाल्लाह कल ज़रूर मैं भी जाऊँगी जलानी पार्क। तो मुझे बताइएगा जलानी पार्क का इस टाइम नज़ारा क्या है? गुले दाऊदी की नुमाइश है और कुदरत मेहरबान है, इतनी प्यारी धूप निकली है, लोग भी आ रहे होंगे, तो इर्द गिर्द रंगों की बहार कैसी नज़र आ रही है? जी ना, अगर गुले दाऊदी की बात कर ली जाए तो यहाँ पर ख़िज़ा के मौसम में बहार के रंग हैं। 200 से ज़्यादा इक़साम के फूल यहाँ नुमाइश में रखे गए हैं, और सूरज भी निकला हुआ है। शहर का मौसम भी अच्छा खासा खुशगवार है, तो शहरियों की बड़ी तादाद ना सिर्फ शहर लाहौर से बल्कि शहर के पाकिस्तान के दीगर शहरों से भी जो है वो लोग आ रहे हैं गुले दाऊदी की नुमाइश देखने के लिए। और यहाँ पर हर तरफ रंगों और फूलों की बहार है। सिर्फ यहाँ पर फूल ही नहीं रखे गए बल्कि फूलों से मुख्तलिफ मॉडल्स भी बनाए गए हैं, जैसे ऊँट का मॉडल बनाया गया है, बग्गी बनाई गई है, और इसी के साथ साथ तितलियों के और साथ ही साथ जो है वो क्लॉक के मॉडल भी बनाए गए हैं, और ना सिर्फ बच्चे। जी तो समरा, मुझे ये बता दें फैमिलीज इस टाइम आ रही हैं? ऑब्वियसली आज तो बच्चे स्कूल भी गए होंगे, तो रश है, लोग एंजॉय कर रहे हैं इस नुमाइश को? लोग तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, और वो हुकूमत के साथ साथ PHA के इक़दाम को भी सराह रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर बच्चे तो उस तरह से मौजूद नहीं है, क्योंकि स्कूलों का टाइम है, कॉलेजेस का टाइम है। अलबत्ता जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं, और नुमाइश से जो है वो अच्छा खासा लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, महसूस हो रहे हैं फूलों की बनावट से, उनकी भीनी भीनी खुशबू से। और इसी के साथ साथ जो है वो जिलानी पार्क का विजिट भी कर रहे हैं, और यहाँ पर डिफरेंट कलर के फूल जो हैं वो मौजूद हैं, नारंगी, सफ़ेद, गुलाबी। और इसी के साथ नज़ारा आप देखें तो पता चलता है कि ये कुदरती रंग जो है, अच्छा आंखों को बड़ी आपको सुकून मिलता है। चलिए समरा, जरा मुझे मौसम के हवाले से बता दें, आपने कहा कि अब्र आलूद रहने संडे को, तो कोई बारिश के हवाले से भी प्रेडिक्शन है? बहुत सारे लोगों की सैटरडे संडे शादी भी है, भाई उनको भी बता दे बारिश होने के लिए। फिलहाल तो बारिश की कोई भी इम्कानात मौजूद नहीं है, ना आइंदा 24 घंटों में, और इसी के साथ साथ आइंदा आने वाले हफ्ते में भी बारिश के कोई भी इम्कानात जाहिर नहीं किए गए। अलबत्ता इतवार को मौसम अबर आलूद तो ज़रूर होगा, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आइंदा आने भी सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का खेल जारी रहेगा, और इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता मौसम मजीद सर्द और खुश्क होगा। चलिए जी, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। आप ज़रूर इंजॉय करें इस नुमाइश को, पिक्चर्स बनवा लें, बड़ी ज़बरदस्त आएंगी, अच्छा मौका है आपके पास। समरा हमारे साथ मौजूद थी और हमें मौसम की सूरत हाल से आगाह कर रही थी। बाय द वे मेरी प्रोड्यूसर मुझे कह रही थी कि आपने रेस कोर्स कब जाना है, आप लोगों को बता दें। मैं कोई टिकटॉकर हूँ जो जहाँ पे जाऊँगी लोग ऐसे करके घेर लेंगे। मैं तो बता आजकल रजब भट्ट की शादी को लेकर परेशान हुई हूँ। मैं तो रजब भट्ट थोड़ी हूँ, मैं कहीं जाऊँगी तो लोग आएंगे जी मेरे साथ पिक्चर्स में, मैं टाइम बता के भी चली जाऊँगी। तो मेरी फ़ैन फॉलोइंग, क्योंकि मैं टिकटॉकर नहीं हूँ, इतनी ज़्यादा नहीं है। अच्छा जी, हमने आगे बढ़ना है और आगे बढ़कर हम दीगर सेगमेंट्स की तरफ जाएंगे। 13 दिसंबर को जिनकी सालगिरह है उनको हम जो है विश करने जा रहे हैं। जुमारा इकबाल, मोहम्मद फैज़ान, राजा समी, साहबजादा इसरार अहमद सिद्दीकी, सैयद एहसान फरीद गिलानी, मोहम्मद जैन, अबू हुरैरा, असद आसिफ, उमर साजिद, आयशा और फ़ाइमा नूर हैं जी, और उसके बाद जीशान सद्दीक हैं जिनकी आज सालगिरह है। और इसके बाद जी स्पेशल बर्थडे भी हम विश करेंगे जी, स्पेशल बर्थडे की तरफ जाएंगे, लेकिन पहले ये वाली बर्थडे जो है हम शामिल कर लेते हैं।
वंस अगेन हैप्पी बर्थडे जिनकी सालगिरह है कल यानी सैटरडे को और 14 दिसंबर को हमें अपनी पिक्चर्स भिजवा दें, कल के प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। और इसके लिए पॉलिसी आपको जो फॉलो करनी पड़ती है वो ये है कि जल्दी आएँ और जल्दी पाएँ, अपना नाम और अपनी पिक्चर भेजें और प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और वीकेंड पे बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि पूरे हफ्ते के लिए कोशिश होती है कि आप जाएं और सब्जियां खरीद के लिए आएँ। वो वाली सब्जियां नहीं, लेकिन लहसुन, अदरक, प्याज सभी लोग जो है वो इकट्ठे भी खरीद लेते हैं। तो उनके आसानी के लिए बताएंगे आज के भाव। अफशा हमारी रिपोर्टर ओपन मार्केट में मौजूद हैं और ओपन मार्केट के रेट वो रेट होते हैं जो आपके करीबी इलाके होते हैं। सो हमारे रिपोर्टर्स क्या करती हैं, हर रोज़ उनको टास्क ये दिया जाता है, एक ही मार्केट में नहीं जाते हैं, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, कभी टाउनशिप मार्केट में, कभी गुलशन रावी, कभी समनाबाद, कभी शादमान, और इस तरह से डिफरेंट मार्केट्स का विजिट करने का मकसद ये होता है कि ये भी पता चल जाए कि रेट चल क्या रही हैं। और डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट रेट भी होते हैं और ये भी होता है कि सरकारी रेट पर कहीं अमल नहीं हो रहा था। तो चलें, आज के रेट के लिए हम चलेंगे अफशा के पास। ओवर टू यू। बिल्कुल, आज भी आपको ओपन मार्केट में कीमतों और फलों की और सब्जियों की कीमतों और सरकारी रेट लिस्ट और ओपन मार्केट में जो उनकी फ़रोख्त जा रही है उसके हवाले से फ़र्क के हवाले से बताएं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। किसी सब्ज़ी में 20 रुपये का फ़र्क दिखाई दे जा रहा है तो किसी में 100-200 रुपये का भी फ़र्क दिखाई दे जा रहा है। सरकारी रेट लिस्ट के हवाले से बात कर ली जाए तो सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सब्जियों की, जो कि सर्दियों की सौगात भी है। गाजर चाइना की सरकार की जंग से कीमत 140 रुपये करके की गई है, लेकिन ये बाज़ार में 180 में फ़रोख्त किया जा रहा है। गाजर देसी की कीमत 70 है, लेकिन ये 100 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। मूली की कीमत 50 है, लेकिन ये 90, और साग की कीमत 40 है, लेकिन ये 80 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। आलू की कीमत 90 है, लेकिन ये 120 से कहीं कम में भी फ़रोख्त नहीं दिखाई देती इसकी। प्याज की सरकारी कीमत 130 है, लेकिन ये 160 में है। टमाटर की सरकारी कीमत 90 है, लेकिन ये 140 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक की सरकारी कीमत 390 है, लेकिन ये 400 रुपये में। लहसुन की सरकारी कीमत 500 है, लेकिन ये 590 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। मटर की सरकारी कीमत 170 है, लेकिन ये 200 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। शिमला मिर्च की सरकारी कीमत भी 90 है, लेकिन ये भी अपनी कीमत के बरक्स 130 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। बैंगन की सरकारी कीमत 40 है, लेकिन ये 80 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। सब्ज़ मिर्चों की सरकारी कीमत 90 है, लेकिन ये भी अपनी कीमत के बरक्स 120 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। इसी के साथ जो फल हैं उनकी मिठास भी शहरियों की पहुँच से दूर है, उनकी कीमतों में भी 100-200 रुपये इजाफा करके ही बेचा जा रहा है, जबकि सब्जियों की कीमतों में 10 पीस, किसी में तो किसी में 100 तक का भी इजाफा किया जाता है। और शहरी ये सारी कीमतें सुन के अपने सर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि सब्जियाँ हमारी पहुँच से बाहर हैं, जिसके हवाले से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को कार्रवाई। थैंक यू सो मच जी, आपने हमें रेट लिस्ट बताई, हमारे साथ शेयर की। सो अगेन वही शहरी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सरकारी रेट लिस्ट पर ज़रूर अमल किया जाए ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। और जैसे बता रही हैं अफशा के कहीं 20-30 रुपये का फ़र्क है, कहीं 100 रुपये का भी फ़र्क है। तो ये इम्तियाजी सलूक है एक्चुअली, सब्जियों के साथ नहीं, लोगों के साथ जो ख़रीदने जा रहे हैं। तो प्लीज़ इस पर जो है इंश्योर करें कि जी लोगों को मसाइल ना हो। अच्छा जी, आज की स्पेशल बर्थडे है हेड ऑफ टेक्निकल डिपार्टमेंट है जी सिटी न्यूज़ नेटवर्क, इकबाल मजीद साहब, जिनकी आज सालगिरह है। इकबाल साहब, आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। बहुत सारी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात। अल्लाह ताला आपकी आने वाली ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ दें। एक ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, जुमे का दिन है और जुमे के दिन हमारी कोशिश ये होती है कि किसी भी ऐसे टॉपिक की आपकी रहनुमाई करें जिसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी होता है ना कि आप सोच रहे होते हैं कि अच्छा ये काम मैं करना चाह रहा हूँ तो ये मैं कैसे करूँ, ये किस तरह होना चाहिए, इसका राइट वे क्या है। तो हम कोई ऐसा इस्लामिक टॉपिक जो है वो सिलेक्ट करते हैं जिसमें हम माहिरीन की राय लेकर, अपने स्कॉलर्स की राय लेकर आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर देते हैं। आज का हमारा टॉपिक इस्तिखारा है। इस्तिखारा मैंने तो कभी नहीं किया, तो अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आज मैं भी तरीका सीखूंगी कि किस तरह से इस्तिखारा करते हैं। इस्तिखारा है क्या, कौन कौन ये कर सकता है,
क्या आपकी जगह पर कोई दूसरा भी इस्तिखारा कर सकता है? इस्तिखारा आपकी रहनुमाई किस तरह से करता है? किस किस मकसद के लिए आप इस्तिखारा कर सकते हैं? नॉर्मली होता क्या है, लोगों ने बच्चों की शादी करनी है, लोगों ने कारोबार करना है, जो मैंने अक्सर लोगों से सुना है, तो इस मामलात में ज़्यादा लोग इस्तिखारा कर रहे होते हैं। लेकिन क्या आप इस्तिखारा बार बार कर सकते हैं? क्या आपकी जगह पर भी कोई इस्तिखारा कर ले तो ठीक है? इस्तिखारा में फीडबैक जिसको आप कहते हैं ना, कि अब आपको आंसर जिसका आपको इंतज़ार होता है, जो आप अल्लाह ताला की तरफ से इशारा चाह रहे होते हैं, तो आपको किस सूरत में नज़र आता है? इस पर हम बात करेंगे। और एक और चीज़ है, 2-3 लोगों से मेरी जब गुफ्तगू हुई तो इस्तिखारे का मुख्तलिफ तरीका उन्होंने बताया। तो लोग चाहते हैं कि जी परफेक्ट तरीका, फिर हम जो बुक्स होती हैं तो उनमें भी देखते हैं अक्सर डिफरेंट तरीके लिखे होते हैं। तो आज आपको मुस्तनद तरीका है वो भी शेयर करेंगे। डॉक्टर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीरत स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इस्तिखारा होता क्या है? इसमें रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और आज का उन्वान जो है वो मैं ये समझता हूँ कि अपने ख़ास एक ज़ौक़ के मुताबिक जो जिन लोगों का बहुत एहतमाम के साथ इसका ज़ौक़ है, उनके लिए बड़ा दिलचस्पी का बायस है। और ये भी उन मौज़ूआत में से एक मौजू है जिन पर बहुत ज़्यादा अफरात और तफरीत का लोग शिकार होते हैं, यानी हकीकी मानों से लोग वाकिफ़ नहीं होते और कुछ लोग यकसर इसका इनकार करना शुरू कर देते हैं कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसकी कोई शरई जवाज़ नहीं है इसका। और दूसरी तरफ एक ऐसा तबका मादरत के साथ एक बड़ी तादाद में फैलता जा रहा है और एक बड़ी तादाद उसका हिस्सा बनती जा रही है कि जो हर काम के लिए जो है वो इस्तिखारे के साथ अपनी वाबस्तगी ज़ाहिर करना शुरू कर देते हैं। और गोया कई मामलात में तो बिलखुसूस जैसे शादी है, सफ़र है, तिजारत है, नौकरी है, नौकरी का इंतखाब है, पाकिस्तान से बाहर जाना है, इन हवालों से बहुत ज़्यादा एहतमाम के साथ जो है वो इस्तिखारा किया जाता है। और अभी एक तरह का कल्चर बनता जा रहा है। और दो ख़ानदानों के दरमियान जब दो लोगों की निकाह की निस्बत से एक ताल्लुक़ कायम होने जा रहा होता है, तो उस हवाले से भी हम देखते हैं कि अब ये दीगर रसूम के साथ साथ जो है एक रस्म बनती जा रही है कि दोनों ख़ानदान जब आपस में मिलते हैं और इब्तिदाई गुफ्तगू होती है, तो उसके बाद दोनों अतराफ़ के लोग जो हैं वो अपने अपने जो ज़िम्मेदार लोग हैं या जिन पे उनका भरोसा होता है उनसे इस्तिखारे के लिए कहते हैं। और फिर उस इस्तिखारे के नताइज का इंतज़ार किया जाता है दोनों अतराफ़ से, और फिर उन नताइज की रोशनी में इस रिश्ते के होने या ना होने का फ़ैसला किया जाता है। तो ये वाक़तन इस वक्त मुआशरे के अंदर बड़ा एक जिसे कहते हैं ना ज़ेर बहस आने वाला मौजू है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जब तक हम उसकी हकीकी मानवियत तक नहीं पहुँचेंगे, उसका जो हकीकी मफ़हूम है उसको नहीं समझने की कोशिश करेंगे, तो ये दो इंतहाओं पर पूरी सोसाइटी तकसीम हमें नज़र आती रहेगी। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम्स का एक बुनियादी मकसद भी यही होता है कि हम इन मौज़ूआत पे जो हकीकत पसंदाना इसका जो तज़िया है और इसकी जो तारीफ़ है और इसका जो मकाम होना चाहिए इंसानी ज़िंदगी में, उस पर बात की जाए। इस्तिखारा जो है बुनियादी तौर पर अल्लाह से खैर तलब करने का नाम है। यानी आप किसी भी अमल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने लिए जो बेहतर हालत हो सकती है उस पर अल्लाह से मशावरत का नाम इस्तिखारा है। और जनाब अली करमुल्लाह वजहुल करीम तो ये फरमाते हैं कि मैं तो इस अमल को अपनी ज़िंदगी में इतना अहम समझता हूँ कि अगर मेरे पाँव में मौजूद जूते का तस्मा खस्ता हो जाता है तो मैं उस पर भी सबसे पहले अल्लाह की तरफ से जो है वो इशारा तलब करता हूँ, अल्लाह के साथ मशावरत करता हूँ। तो एक तो इसका ये पहलू है और एक इसका हवाला है। अच्छा, ये जो किसी चीज़ के बारे में अपने हवाले से किसी खैर का फ़ैसला लेना कि कौन सी चीज़ मेरे लिए मुस्तकबिल में बेहतर हो सकती है, इसका रिवाज जो है वो इंसानी तारीख़ में बहुत कदीम है। यानी इस्लाम से बहुत पहले की जो तहजीबें हैं उनमें भी हमें इनडायरेक्ट मीडियम से मुस्तकबिल के अंदर झांकना, क्योंकि इंसान के जो फितरी तजस्सुस हैं उनमें से एक तजस्सुस ये भी है कि मुस्तकबिल में मेरे साथ क्या होना है, मेरे इर्द गिर्द क्या होना है, फिर मेरी ज़िंदगी के अंदर जो मुख्तलिफ फ़ैसले हैं उनमें से कौन सा फ़ैसला किस अंदाज में मेरी ज़िंदगी पे असर अंदाज होगा, उसका फ़ायदा कितना होगा, उसके मुश्किलात, उसकी चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। तो ये हर ज़माने का सवाल रहा। लेकिन दीन रहमत क्योंकि इंसानी ज़िंदगी को एड्रेस करता है, तो इसलिए हमें ये पता चला कि सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी इसके बहुत सारे तरीके मौजूद थे। मसलन पासे लगाए जाते थे, उसके अलावा उनके यहाँ जो है वो फाल निकालने का एक तरीका था। किताबों में से बहुत सारे लोग जो हैं वो निकालते हैं, फाल निकाल के उससे इसको किया करते थे। सितारों की चाल से जो है वो मुस्तकबिल के बारे में एक राय लिया करते थे, जिसे कहते हैं एक मशावरत किया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये बात रखी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सारी ज़िंदगी और इसके अंदर मौजूद जितने मामलात हैं उनका इकलौता मालिक, खालिक और वारिस जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है।
حقیقی قادر مطلق جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے. تو کیوں نہ زندگی کے معاملے میں اگر مشورہ درکار ہی ہے تو سب سے بہتر حق یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ مشورہ کیا جائے. اس لیے آپ نے استخارے کو جو ہے وہ روایت کیا اور اتنا کثرت کے ساتھ اس کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ حضرت جابر بن عبداللہ حضور کے ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور استخارے کے حوالے سے ہمیں اتنی زیادہ تلقین فرمایا کرتے تھے اور اتنی تواتر کے ساتھ تلقین فرمایا کرتے تھے جیسے قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت ہمارے اوپر کرتے اور اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے. اور حضور خود بھی استخارہ فرماتے تھے اور اصحاب کو بھی اس کے لیے ترغیب دیا کرتے تھے، اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو رہنمائی عطا کیا کرتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، جب کوئی تم زندگی میں اہم کام کرنے لگو تو اللہ سے مشورہ طلب کیا کرو. اور یہ مشورہ جو ہے یہ کم از کم، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں جب یہ استخارہ کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں، تو اکثر اوقات اس میں ایک ایمبیگوٹی آ جاتی ہے، یعنی اس میں ایک کوئی الجھن سی آ جاتی ہے اور میں کسی واضح نتیجے اور ہدایت تک نہیں پہنچ پاتا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوبارہ اللہ سے مشورہ طلب کرو، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ 7 مرتبہ تک اللہ سے مشورہ طلب کرو. اور پھر اس کے بعد جو اللہ تمہارے دل کے اندر خیر ڈالے، جس سمت میں تمہارے دل سے آواز آنا شروع ہو، رہنمائی ہونا شروع ہو، اشارہ آنا شروع ہو، اس کے اوپر تم جو ہے وہ کرنا شروع ہو، اسے اپنے لیے بہتر قرار دے دو. اور پھر اس کے باوجود کہ استخارہ ہو جائے اور اس میں روشنی آ جائے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ نے عمل کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. آپ نے اس کے جو بنیادی تقاضے ہیں یا اس ایک کام کی کامیابی کے جو تقاضے ہو سکتے ہیں، جو چیلنجز ہو سکتے ہیں، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے پوری دیانتداری کے ساتھ، زیادہ یقین کے ساتھ ایفرٹ کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایک اچھا سائن مل گیا تو آپ اس کے لیے اب اپنے کام میں ایفرٹ کم کرنا، آپ کو ڈبل محنت کرنا. ہمارے عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر استخارے میں ایک چیز بہتر آ گئی ہے نا تو پھر ہم بہت ایزی ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس یہ تو اب استخارے میں آ گئے تو یہ ہو جانا ہے. استخارہ اللہ رب العزت کے ساتھ مشورہ، اور حضور نے استخارے کے ساتھ ساتھ استشارہ جو ہے اس کو بھی بہت، اس کی بھی حوصلہ افزائی فرمائی ہے. استخارہ اللہ سے مشورہ ہوتا ہے اور استشار جو ہوتا ہے، استشارہ جسے عرف عام میں ہم کہتے ہیں، وہ انسانوں کا انسانوں سے مشورہ ہوتا ہے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک اللہ سے مدد طلب کرنا ہے اور رہنمائی لینا ہے، اور ایک ظاہری قرائن اور جو حالات ہیں ان کے مطابق صاحب بصیرت آدمی سے خالص دنیاوی تقاضوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سے مشورہ طلب کرنا ہے. تو ان دونوں کی حوصلہ افزائی ہے. کئی لوگ ہم دیکھتے ہیں زندگی کے بہت اہم ترین معاملات میں اس شعبے کے کسی ایکسپرٹ سے مشورہ کرنا ضروری نہیں سمجھتے، کہتے ہیں بس ہم نے استخارہ کر لیا تو کافی ہے. حالانکہ دین تو بڑا فطری ہے اور بڑا متوازن ہے، تو ہمیں بھی اسی مزاج کا جو ہے نا اس کو اسٹیبلش کرنے کی طرف ترغیب دلاتا ہے. اب ایک بات اور جو یہاں بڑی اہم ہے استخارے کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں وہ اپنے سامعین اور ناظرین تک پہنچنی چاہیے، جس پر استخارے کے ذیل میں عموماً کم بات ہوتی ہے. وہ بات یہ ہے کہ استخارہ جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ جو مستحسن چیزیں ہیں، مباح چیزیں ہیں، ان کے بارے میں اللہ سے مشورہ ہوتا ہے. یعنی جو چیزیں اللہ کی طرف سے فرض قرار دے دی گئی ہیں، ایک تو ان کے بارے میں مشورہ نہیں کیا جاتا. یعنی اب نماز فرض ہے نا، تو میں اس کے لیے استخارہ نہیں کر سکتا کہ آج صبح میں فجر کے لیے اٹھوں یا نہ اٹھوں، یہ کوئی استخارہ نہیں ہے. اس کے لیے نہ استخارے کی اجازت ہے. دوسرا کیا ہے، نہ ماضی کے لیے آپ استخارہ کر سکتے ہیں. یعنی عمومی طور پر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ استخارہ کر کے پیر صاحب بتا دیں کہ وہ جو ہے نا مجھ پہ فلاں شخص نے جادو کیا یا نہیں کیا. بھائی اگر یہ ماضی کا عمل ہے تو اس کے بارے میں استخارہ نہیں کیا جا سکتا. استخارہ جسے عرف عام میں ہم حال کہتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ہمارا مستقبل قریب ہوتا ہے، اس کے حوالے سے صرف مباح چیزوں میں اللہ سے مشاورت کا عمل ہے. اور مباح کا مطلب کیا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ظاہری طور پر اللہ کی طرف سے حلال ہیں، جو یعنی جتنے ممکنہ آپ کے سامنے آپشنز موجود ہیں وہ سارے حلال ہوں، اور ان میں سے کسی بہتر آپشن کو، یعنی بیسٹ جو ایک اپرچونٹی ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں رہنمائی لینے کے لیے استخارہ کیا جانا چاہیے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو شادی کا معاملہ ہے وہ بھی اس صورت میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں سے میری شادی ہو جائے اس کے لیے استخارہ کر دیں. یعنی اس پر استخارہ کیا جانا چاہیے کہ یہ 3-4 رشتے موجود ہیں جو ظاہری طور پر عصری اعتبار سے دو لوگوں کے درمیان ایک رشتہ ازدواج قائم کرنے کے حوالے سے مناسب رشتے ہیں. اب ان 3-4 میں سے بہتر رشتہ کون سا ہو سکتا ہے، کیونکہ 4-5 مباح ہیں، جائز ہیں، اب ان میں سے کون سا بہتر ہے اس کے لیے استخارہ کیا جا سکتا ہے. میں نے یہاں سے 3-4 ممالک میں میرے لیے ملازمت کے امکانات موجود ہیں، میں نے اس کے لیے کسی 4 یا 5 اداروں میں سے کسی ایک ادارے کا انتخاب کرنا ہے تو اس کے لیے استخارہ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سفر کے حوالے سے بھی اگر مجھے 3-4-5 ملکوں میں جانے کا
کا موقع مل رہا ہے اور وہاں میرے لیے کچھ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، اور چاروں پانچوں جگہ پہ کچھ ایڈوانٹیجز ہیں، کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، تو ایسی صورت میں جہاں آپ جسے کہتے ہیں نا کہ کنفیوز ہو رہے ہیں لیکن سارے آپشنز آپ کے لیے مباح ہیں، شرعی طور پر جائز ہے، ان میں سے کسی بہتر کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے اللہ سے مشورہ کرنا، اسے استخارہ کہتے ہیں۔ بالکل، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ استخارے کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ استخارے میں اگر آپ کو ایک اشارہ ہوتا ہے، ایک میسج ملتا ہے، آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے، اگر آپ نہیں کرتے تو پھر کیا ہے جی۔ ہم بریک کے بعد آئیں گے تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ اب بہت سارے سوالات کہ استخارہ آپ نے خود کرنا ہے یا آپ کسی سے بھی کروا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ بڑا یہ فیل کرتے ہیں کہ اچھا جی کسی اسکالر سے، کسی مذہبی اسکالر سے اگر کرایا جائے گا تو زیادہ اس کا مستند جواب آئے گا۔ سو اس پہ بھی بات کریں گے، اور استخارہ کا آپ کو جواب کس طرح سے ملتا ہے، اس پہ عمل کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے، پھر مختلف طریقہ کار استخارے کے، اور انتہائی مستند کون سا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم رب محمد کریم علیہ السلام، جیسے کہ ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ استخارہ ایک تو اللہ سے مشورے کا عمل ہے، اب اس کو کیسے اختیار کرنا چاہیے بڑا اہم سوال ہے۔ یعنی کوئی چیز کتنی اپنے اندر اہمیت رکھتی ہو اور افادیت رکھتی ہو، فائدہ رکھتی ہو ہمارے لیے، اگر ہم اسے حقیقی معنوں میں اپنا نہ رہے ہوں تو یقیناً اس کا فائدہ جو ہے وہ محدود ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے، اور بعض اوقات کسی چیز کے بہت اچھی اعلیٰ عرفہ چیز کے غلط استعمال کی وجہ سے فائدے کی بجائے نقصان بھی ہو جایا کرتا ہے۔ استخارہ جو ہے یہ کیونکہ سراپا خیر ہے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ استخارہ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مباح چیزوں میں اللہ سے مشورے کا نام ہے، اور جب ہم اللہ سے مشورے کی طرف جائیں تو سب سے افضل اعلیٰ معاملہ تو یہ ہے کہ جتنی یکسوئی کے ساتھ کوئی شخص خود اپنے معاملے میں اللہ سے مشورہ طلب کر سکتا ہے، اس کی گزارش کر سکتا ہے، التجا کر سکتا ہے، شاید ہی کوئی دوسرا آدمی جو ہے وہ اس کے لیے اس درد کے ساتھ، اس فکر مندی اور جذبے کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا رکھ سکتا ہے۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے، یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اصحاب کو خود اس پر انکریج کیا کہ وہ ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، ان کی تربیت فرمائی کہ وہ خود اپنا استخارہ کریں، یعنی وہ ذاتی زندگی کے اندر اپنے، یعنی حضور کی موجودگی میں آپ خود تصور کیجئے نا کہ حضور کے ہوتے ہوئے اس سے اعلیٰ عرفہ اور برکت والی بات کیا ہو سکتی تھی کہ حضور سے استخارے کے لیے گزارش کی جاتی، لیکن حضور نے ان کی تربیت فرمائی۔ ایک تو یہ روشنی ہے، گو کہ حضور نے خود بھی استخارہ کر کے دیا کئی لوگوں کو، یعنی مشورہ دیا کس طرح کرنے یا اس طرح اس معاملے سے کرنے۔ ایک تو یہ کہ خود کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہاں ایک معاملہ یہ آتا ہے کہ جو اصحاب رسول تھے وہ کیونکہ حضور کے براہ راست تربیت یافتہ تھے، حضور کی صحبت کا فیض اٹھا رکھا تھا، وہ دین کے مزاج سے، اللہ کے ساتھ جو بندے کا تعلق ہے اس کے مفہوم سے، اس کی روح سے حقیقی طور پہ واقف تھے، اور پھر ان کو اللہ نے یقین کی دولت سے مالا مال کر رکھا تھا۔ اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا ایک بہت ہی اعلیٰ عرفہ درجے کی جو یقین کی حالت پر ایمان ہے اس کے ساتھ تعلق تھا۔ آج جس زندگی میں آپ اور میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارا کیونکہ دنیا کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے اور اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کسی درجے پہ کمزور ہے، ماں سوائے چند لوگوں کے اکثر جو ہیں وہ دنیا کو بنیاد بنا کر اور اس کو معیار بنا کر اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ جو اس لیے اللہ کے سے استخارہ کی شکل میں مشورہ طلب کرنے کا عمل جو ہے وہ اپنے علاوہ کسی اور کے سپرد بھی کیا جا سکتا ہے، کسی قابل بھروسہ صاحب تقوی آدمی جس کا اس استخارے کے نتیجے میں آنے والے نتائج کے ساتھ کوئی اپنا دنیاوی تعلق اور مفاد قائم نہ ہو۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اس شخص کو جو ہے استخارے کے لیے، ایک پہلی بات۔ دوسرا، صرف اتنی بات ہی کافی نہیں ہے کہ وہ مخلص ہو، وہ پھر صاحب علم بھی ہو، کیونکہ استخارہ ایک الگ علم ہے، اور جیسا کہ اس میں ابھی ہم اس کے طریقے پہ جب آئیں گے تو میں عرض کروں گا کہ اس کا جو سب سے مستند اور مسنون طریقہ ہے، یعنی سنت پر مبنی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ استخارے کی نیت کے ساتھ فرض نماز کے بعد 2 نفل پڑھیں، اور ان نوافل کے بعد اللہ رب العزت استخارے کی نیت سے نفل پڑھنے کے بعد دعا کیجئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کیجئے اپنی زبان میں۔ ویسے تو مسنون دعا موجود ہے، بخاری شریف کے اندر بڑی طویل دعا موجود ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ اپنی عرضی پیش کرے کہ پروردگار میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، میں بہت کم مستقبل کو دیکھ سکتا ہوں، تو بہت بہتر اور اعلیٰ عرفہ حالت میں جانتا ہے، میں اپنی بھلائی سے کم واقف ہوں اور تو میرے لیے بھلائی اور خیر کے بارے میں زیادہ جانتا ہے اور بہتر اس کے اسباب پیدا کر سکتا ہے۔ پس یہ 3-4 مرحلے درپیش ہیں، معاملات درپیش ہیں، 3-4 آپشنز اویلیبل ہیں۔
ان میں سے جو میرے لیے بہتر ہے میرے دل میں اس کو مقدر کر دے، اس کو میرے لیے آسان کر دے اور اس کو میرے لیے بابرکت کر دے۔ یہ 3 دعائیں کرنے کے بعد اللہ سے یہ عرض کرنا ہے پروردگار، اور پھر میرے دل کو اس کی طرف جما دے، یعنی میرا دل ارادہ میری کوشش، تاکہ میں اپنی ایفرٹ جو ہے، میں اپنی کوشش جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ تذبذب کا شکار ہوئے بغیر اس آپشن کی طرف کرنا شروع کر دوں۔ تو یہ اس کا دعا کا بنیادی مفہوم ہے، اور یہ اس کے لیے یعنی علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر وہ دعا یاد نہ بھی ہو تو آپ اپنے الفاظ میں یقین کے ساتھ کہ جیسے خالص پروردگار ساری کائنات سے اپنی توجہ ہٹا کے صرف آپ کی بات سن رہا ہے، اس یقین کے ساتھ جب آپ اپنی بے بسی اور عاجزی کے ہمراہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعا پیش کرتے ہیں تو پھر ایسا یعنی واضح اشارہ آنا شروع ہوتا ہے کہ آپ کو پھر دوسری دفعہ شاید استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی۔ اچھا، لیکن کیونکہ اب حضور نے جیسے فرمایا کہ وہ دعا کریں اور اس کے بعد سو جائے، دائنی کروٹ پر قبلہ رخ ہو کے سو جائے اور خواب دیکھے، اور خواب کے پھر جو خواب کیونکہ خود ایک استعارے کا علم ہے، یعنی علامات کا علم ہے، تو استخارہ جو ہے خاص طور پہ ایسے شخص کو کرنا چاہیے اگر کسی اور کے سپرد کرنا ہے، اور خود بھی اگر کرنا ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ استعارے کا علم سیکھیں، آپ خواب کی جو تعبیرات ہیں ان کو جاننا شروع کریں، اس کے جو اشارے ہیں خواب کے اندر جو اللہ کی طرف سے علامات کی شکل میں ہماری زندگی میں آتے ہیں ان کو ہمیں جاننا چاہیے، اور پھر خواب کی جو تقسیم ہے اس کی ترتیب ہے کہ 4 قسم کے خواب ہوتے ہیں، ان سے آپ کو آگاہی ہونی چاہیے۔ جب آپ ان سارے علوم پر یعنی دسترس رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک خواب رحمانی خواب ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے انسان کے قلب پر وارد ہوتا ہے، ایک شیطانی خواب ہوتا ہے، ایک جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جس کے اندر گمراہی ہوتی ہے اور وہ آپ کو ڈی ٹریک کر رہا ہوتا ہے، ایک خواب جو ہے وہ نفسانی خواب ہوتا ہے جو آپ کی اپنی اس کے خواہش اور اس کے مطابق ہوتا ہے، جو آپ کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے یا آپ کی طلب ہوتی ہے، اس کے مطابق آپ کو خواب دکھایا جا رہا ہوتا ہے یا آپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس پہ ماہرین نفسیات کی بڑی تفصیل جو ہے وہ تفصیل سے اس کی بحث موجود ہوتی ہے، اور آخری جو ہے وہ ہے طبعی خواب۔ طبعی خواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے گرد و پیش میں 2 دن پہلے 4 دن پہلے جو آپ سوچ رہے تھے، جس پہ جو زیر بحث تھا، جو آپ کے ارد گرد ہو رہا تھا، یا جو ہونے کو آپ ڈریم کر رہے ہیں خواب کی شکل میں زندہ جاگتی آنکھوں کے ساتھ جس کو آپ سوچ رہے ہیں اور ایک تصور قائم کر رہے ہیں، ان ساروں کے اثرات کے نتیجے میں بھی یہ خواب آپ کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ان ساری چیزوں پر جب آپ کی دسترس ہوتی ہے اور آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی رحمانی خواب ہے، اور پھر اس کے اندر جو علامات پائی جاتی ہیں ان علامات سے آپ واقف ہیں کہ وہ جو استعارہ علامت ہے اس کا مفہوم کیا ہے، تب آپ استخارے کے صحیح معنی جو ہے ان سے واقف ہو سکتے ہیں۔ مثلا جب عمومی طور پر یہ ہمیں بتایا جاتا ہے، اور یہ مسلسل تجربہ ہے لوگوں کا جو لوگ استخارہ کرتے ہیں، اور صوفیاء نے اور علماء نے بھی اس کے اوپر بڑا تفصیل سے کلام کیا ہے کہ اگر خواب میں کسی وقت کسی خاص ارادے کے طور پر آپ نے نیت کر کے استخارہ کر کے نیت کر کے آپ سوئے ہیں، دعا پڑھ کے سوئے ہیں، اور آپ کو خواب کے اندر سبز یا سفید پرندہ نظر آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مثبت اشارہ ہے، اس سلسلے میں آپ کو پیش قدمی کرنی چاہیے، اس کام کی طرف آپ کو بڑھنا چاہیے اور اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ کو گہرا سرخ یا کالے رنگ کا جو ہے وہ نظر آتا ہے، اس میں کوئی پرندہ نظر آتا ہے یا اس کی کوئی علامت نظر آتی ہے، تو پھر وہ بھی ایک انداز میں روکنے کی علامت ہے کہ آپ کو اس طرف نہیں جانا ہے۔ اسی طرح پھر کچھ اور رنگ ہیں، جیسے ہلکا نیلا رنگ ہے اور ہلکا سبز رنگ ہے، تو یہ ایفرٹ کی طرف ہے، یعنی ان میں آپ کو بہت دھیان کے ساتھ پیش قدمی کرنی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس میں آپ کو ظاہری جو قرائن ہیں، حالات ہیں، واقعات ہیں، ان کے مطابق آپ کو یعنی اس کے اندر خیر کی علامت تو موجود ہے، لیکن آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ اس کو جو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو یہ بہت باریک اور تفصیل طلب علم ہے، اس لیے فی زمانہ خود کوشش کرنی چاہیے، خود علم حاصل کرنا چاہیے کیونکہ یہ روزمرہ کا معاملہ ہے، روزانہ کی بنیاد پہ یہ ایک اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک اپرچونٹی ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان حقیقی معنوں میں ان علامات اور ان کی جو ٹرانسلیشن ہے اس سے واقف نہیں ہیں، تو پھر میں مشورہ دوں گا کہ جو صاحب علم آدمی ہے اس کے سپرد کیا جائے، لیکن صاحب علم سے بڑھ کر میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اس کا اپنا کوئی مالی مفاد اس کے ساتھ وابستہ نہ ہو، کوئی ظاہری دنیاوی مفاد وابستہ نہ ہو، پھر اس سے ایک درجہ آگے جا کے کہ وہ ان علامات سے کما حقہ علمی طور پر بھی واقف ہو، اور وہ پھر ان کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، کیونکہ اس کے علاوہ بھی پرندوں کے علاوہ بھی کئی علامات جو ہیں وہ بھی تعبیر کی شکل میں آتی ہیں۔ ایک اس کی بہت ظاہری اور عمومی علامت یہ ہے کہ جب آپ کو ایک نیت اور ارادہ کرتے ہیں اور خواب میں آپ کو کوئی ایسا منظر نظر آتا ہے جسے آپ ظاہری زندگی میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، یہ میں ایک بہت سادہ سی ٹپ جنرل پبلک کے لیے دے رہا ہوں کہ ایسی علامت خواب میں آپ دیکھتے ہیں جسے آپ ظاہری زندگی میں دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ مثلا جہاں میں بیٹھا ہوں، میں اپنے گھر میں جہاں سویا ہوا ہوں،
میں اس کمرے میں آگ لگنا پسند نہیں کرتا، اسے دیکھنا پسند نہیں کروں گا، یقیناً آپ بھی نہیں کریں گے۔ ایسی صورت میں اگر خواب میں مجھے وہ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس سے رکنے کا اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر کسی جگہ مجھے غلاظت خواب میں نظر آ رہی ہے، کہیں گندگی نظر آ رہی ہے، ایک ایسا ماحول یا منظرنامہ جو میں عمومی طور پر اپنے گھر میں، اپنے آفس میں، اپنے گرد و پیش کے ماحول میں دیکھنا پسند نہیں کرتا، اگر وہ علامت کے طور پہ مجھے خواب میں دکھایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس سے رک جاؤں۔ اچھا، اب اجلا کپڑا ہے، لباس ہے، کچھ لوگوں کا خوش لباسی کا ذوق ہے، اگر کسی کو اچھا لباس دیکھنے کو نظر آ رہا ہے، پسندیدہ خوشبو اس کو سونگھنے کو مل رہی ہے، تو یہ کیونکہ ظاہری زندگی میں بھی اس کے لیے یعنی خیر کی علامات ہیں اور خوشگوار احساس پیدا کرتی ہیں۔ تو جن چیزوں کا ظاہری زندگی میں احساس خوشگوار ہوتا ہے، اگر استعارے کے اندر وہ آتی ہیں تو اکثر اوقات، ہر مرتبہ نہیں لیکن اکثر اوقات اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ اس کی طرف حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، آپ کی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا صرف آپ رات کے سوتے وقت ہی استخارہ کر سکتے ہیں، دوپہر میں، یا کسی بھی ٹائم پہ آپ استخارے کی نیت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو مسنون طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ کو سونے کے لیے، اس کے لیے رات یا دن کی تخصیص نہیں ہے، سونے سے پہلے آپ جو ہے وہ 2 نفل پڑھیں اس نیت اور ارادے کے ساتھ، اور اللہ سے جو ہے استعانت طلب کریں، اللہ سے مشورہ طلب کریں، مدد طلب کریں کہ پروردگار میں یہاں کے الجھ گیا ہوں۔ کوئی ایسا مرحلہ اکثر اوقات میں اسی طرف آنے لگوں کہ فوری طور پر آپ کو مشورہ چاہیے تو اس پہ کیا کریں؟ ہاں، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، عمومی طور پر تو ویسے استخارہ جن چیزوں کے لیے ہمارے ہاں رائج ہے، جیسے میں نے بتایا شادی ہے اور سفر ہے، تجارت ہے، آپ کی ملازمت ہے، باقی اس طرح کے معاملات ہیں، گھر کا خریدنا ہے، بیچنا ہے، تو ان میں تو ہمارے پاس وقت ہوتا ہے اور ہم آرام سے سو کے اس کا استخارہ کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ اس کی اتنی زیادہ حوصلہ افزائی کی گئی ہے اور اسے اگر مواقع میسر ہوں تو اور خیال آ جائے، دھیان آ جائے تو آپ کو استخارہ کر لینا چاہیے، بہتر بات ہوتی ہے۔ اب استخارہ کے لیے وہ جو جیسے آپ نے سوال کیا کہ اگر ایسی چیز یا ایسا معاملہ مرحلہ درپیش ہے جس کے لیے رات تک انتظار نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ سونے کا انتظار بھی نہیں کیا جا سکتا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ عمومی طور پر باوضو ہو کے دعا کریں، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں یہی دعا عرضی آپ نے پیش کرنی ہے، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں کہ آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ وہ خیال پیدا کرے، اللہ آپ کے دل کو جو گمان فاسد ہے اس سے پاک کر دے۔ اصل میں یہ دعا ہے۔ گمان فاسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گمان جو مجھے ڈی ٹریک کرتا ہے، جو مجھے الجھاتا ہے، جو مجھے میرے نفع سے دور کرتا ہے، فائدے سے دور کرتا ہے اور پریشانی اور الجھن کے قریب کرتا ہے، میرے دل کو اس گمان سے پاک کر دیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب یہ دعا قبول ہوتی ہے تو وہ ساری چیزیں جو میرے لیے نقصان کا باعث ہو سکتی ہیں میری زندگی میں، اور وہ جو بالکل بالخصوص جو فوری جو مرحلہ درپیش ہے، مسئلہ درپیش ہے جس کے لیے میں استخارہ کر رہا ہوں، اس کے حوالے سے جتنی یوں سمجھ لیں کہ منفی قسم کے اقدامات میرے ہاتھ سے ہو سکتے تھے، اللہ رب العزت ان ساروں کا خیال، ان کی خواہش، ان کی طرف میری طلب توجہ جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے، اور صرف وہ خیال دل میں آنا شروع ہو جاتا ہے جو حقیقی معنوں میں خیر پر مبنی ہوتا ہے اور جس کے اندر میرے لیے اس کام کے حوالے سے بھلائی لکھی گئی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بڑا اہم سوال یہ ہے کہ استخارہ کر لینے کے بعد اس پہ عمل کر لیا گیا اور نتیجہ غلط ہو گیا، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اور کچھ لوگ ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہیں کہ استخارے میں اگر آپ کو لیٹ سپوز کوئی بڑا خوشنما سا اشارہ ہوا ہے اور پھر آپ وہ کرنے کے بعد اس طرف جا بھی نہیں رہے، آپ انسان ہیں نا، ایک دم سے آپ کو لگتا ہے کہ اچھا مجھے دوسرے کام میں زیادہ اٹریکشن لگ رہی ہے، تو آپ اس طرف چلے جائیں، پھر آپ استخارے کو نہ مانیں۔ دیکھیں، جب آپ اصل میں معاملہ یہی ہے نا کہ ہم لوگوں کو اسی لیے اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ جب آپ استخارے کی نیت کر لیتے ہیں تو ظاہری قرائن پر آپ نے پہلے استشارہ کر لیا نا، آپ نے مشورہ کر لیا، مشورے میں آپ کا اپنی ذات سے بھی مشورہ ہوتا ہے کہ میں خود غور و فکر کروں، سوچوں ظاہری طور پر یہ جو 3-4 امکانات ہیں ان میں میرے لیے کیا بہتر ہے۔ اگر استشارے سے آپ ایک درجہ آگے جا رہے ہیں اور آپ استخارے پہ جا رہے ہیں، یعنی آپ بندے کے مشورے سے ایک درجہ آگے بڑھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے مشورہ طلب کر رہے ہیں، تو اب اللہ کی طرف سے جو اشارہ آتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے بعد واپس بندے کے مشورے کی طرف پلٹنا، اگر ان دونوں مشوروں میں فرق ہو، یعنی بندوں کی طرف سے اور ظاہری حالات واقعات سے جو مجھ تک ایک رائے پہنچی ہے، جو ایک آپشن پہنچا ہے، ایک رائے میری بننا شروع ہوئی ہے، وہ اور جو استخارے کا فیصلہ ہے وہ دونوں الگ الگ ہیں، تو پھر مجھے ان دونوں میں سے میں سب سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک طرف بندے کی رائے آپ کے سامنے اور ایک طرف سے اللہ کی رائے سامنے، تو پھر آپ کو کس سے اختیار کرنا چاہیے؟ یقیناً آپ کو اللہ کی رائے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کو مستحب کے درجے پہ رکھا کہ اگر کوئی کر لے تو اچھی بات ہے، اگر نہ کرے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے،
یعنی اگر کوئی صرف اپنی عقل پر انحصار کرنا چاہتا اس کے علاوہ مجھے بتا دیں استخارے کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ ہم اکثر میں لوگوں کو دیکھتی ہوں قرآن پاک سے رائے لینے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن پاک کھول کے جو سورہ آتی ہے اس پہ سامنے جس پہ نظر پڑ گئی اس کے مطابق، کیا یہ طریقہ کا ٹھیک ہے کیا؟ میں نے جیسے ابتدائی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ یعنی بہت سارے میڈیم سے مستقبل کے بارے میں اپنے لیے بہتری کو جاننا اور اس تک پہنچنا اور اس کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنے کا رواج تو انسانوں کے اندر بہت پرانا ہے اور یہ ہر زمانے میں رہا ہے، اور اس وقت بھی یعنی مسنون طریقے کے علاوہ بھی بہت سارے طریقوں سے لوگ جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ تسبیح کے اوپر بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عدد گن کے اس کے حساب سے بات کر لیتے ہیں۔ ایک بہت جسے کہتے ہیں معروف طریقہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ قرآن حکیم کو کسی جگہ سے کھولا اور اس کی آیت سے مفہوم لے کے یہ کر لیا، اسے عرف عام میں استخارہ نہیں کہنا چاہیے، اسے میں فعال کے زمرے میں لیتا ہوں، اور فعال جو ہے وہ کوئی بہت پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ پھر ہم سب جانتے ہیں کہ جب ایک بہت واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کو ترک کر کے کسی اور کو اختیار کرنا وہ اللہ سے قرب کا ذریعہ نہیں بن سکتا، اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بن سکتا ہے، اللہ کے جلال کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں بنتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک طالب علم کے طور پہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ کو کہہ سکتا ہوں، حضور تو خود صاحب قرآن تھے، حضور کے پاس قرآن موجود تھا اور قرآن کا سب سے کامل علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، لیکن حضور کی پوری زندگی میں بطور سیرت کے ایک طالب علم کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ کہیں ایک احوال بھی ایسا نہیں ملتا کہ حضور سے کسی نے مشورہ طلب کیا ہو یا حضور نے خود کو استخارہ کرنا ہو اور حضور نے قرآن حکیم کے جو صفحات اس وقت میسر تھے ان میں سے کسی کو کھولا اور اس میں سے کسی آیت کی طرف اشارہ کیا ہو۔ نہ اصحاب رسول میں سے کسی کے ہاں سے ہمیں اس طرح کا طریقہ ملتا ہے۔ سنت کا جو طریقہ میں نے مسنون آپ کے سامنے پیش کیا یہ اتنا آسان اور عام فہم ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں ایسی رکاوٹ موجود ہے جس کی وجہ سے جو ہے کوئی آدمی اس کو چھوڑ کر کوئی آسان طریقہ جو ہے اس کی طرف جاننا چاہے، اسی میں ہی خیر موجود ہے۔ اور اب میں نے جیسے عرض کیا کہ اگر کوئی 2 نفل نہیں پڑھ سکتا، کوئی آدمی سو بھی نہیں سکتا، تو اس میں بھی رخصت اتنی موجود ہے کہ صرف اللہ کی طرف اپنا دھیان قائم کرے، باوضو ہو کے اللہ کے ساتھ اپنی توجہ قائم کرے، اللہ کی بارگاہ میں چشم تصور میں اپنے آپ کو پیش کرے اور اللہ کے سامنے یہ کہے کہ پروردگار میں اس الجھن کا شکار ہوں، میرا علم، میری صلاحیت، میری غور و فکر، میری سمجھداری یہاں پر اختتام پاتی ہے، میں ان میں سے بہتر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں کنفیوژن کی حالت میں ہوں، تو دلوں کو جو ہے وہ پاک کرنے والا ہے الجھنوں سے، گمانوں سے، بدگمانی سے، مجھے رہنمائی عطا کر تاکہ میں صحیح بات تک آخری ایک پہنچوں۔ سوال مجھے کلوزنگ کا کہا جا رہا ہے، اس میں کیا چلیں جی بریک لے لیتے ہیں، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آ کے ہم یہ آخری سوال کریں گے اور پھر کلوزنگ کی طرف چلیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا استخارے کے لیے کیا کوئی ایج کی بندش ہے؟ بچے، بڑے، بوڑھے، نوجوان سبھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایج کی کوئی بندش نہیں ہے، بنیادی تقاضا نہ ہی وہی ہے جینڈر کہ کی۔ ہاں جی نہ ہی جینڈر کی کوئی، صاحب علم ہونا چاہیے اور صاحب تقوی ہونا چاہیے، دیانتداری کے ساتھ اسے ایک امانت سمجھ کر، ایک ذمہ داری سمجھ کر اس فریضے اس عمل سے گزرے اور اس مشق سے گزرے اور پھر اپنے بہترین علم کی روشنی میں پوری دیانتداری سے جو اس تک بات پہنچے وہ لوگوں تک پہنچائے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہاں پر میں ایک بات فوری بیان کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جب عمومی طور پر استخارے میں کوئی ایک چیز آگے کہ ان 3 رشتوں میں سے یہ رشتہ کر دیا جائے اور ہمارے کہنے پہ کوئی لوگ وہ اس کو اپنا لیتے ہیں، رشتہ کر دیتے ہیں اور بعد میں حالات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اور نوبت جو ہے وہ طلاق تک چلی جاتی ہے، کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو لوگ بہت بدگمان ہو جاتے ہیں استخارے سے بھی اور اللہ کے ساتھ مشورے سے بھی۔ تو ہم انہیں اکثر اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے ہر عمل کے اندر جو ہے اس کی طرف سے جو بھی رہنمائی آتی ہے اس میں بہتری ہوا کرتی ہے، جسے میں اور آپ تکلیف کی حالت سمجھ رہے ہیں نا، نہ جانے وہ اس سے کتنی بڑی تکلیف سے بہتر ہو، اور ہر مصیبت جو ہے وہ اپنے سے بڑی مصیبت کا صدقہ ہوا کرتی ہے جب اگر ایسی صورتحال درپیش ہو جائے کہ استخارے کے باوجود، استخارے پر عمل کرنے کے باوجود صورتحال آپ کے موافق نہ ہو، تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک میری رائے اور میرا فیصلہ ہے اور ایک میرے رب کا میرے بارے میں فیصلہ ہے، اور یقیناً میرا رب مجھ سے زیادہ میری بھلائی کو جانتا ہے۔ اگر اس کی ہدایت اور رہنمائی کی روشنی میں میں نے کوئی کام کیا ہے تو ظاہری طور پر نقصان ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں اس کے اندر
کئی اور طرح کے ایسے خیر موجود ہوں گے جو میرے اور آپ کی نظر سے اور جو ہے نا تصور سے بالا تر ہوں گے، اس سے باہر ہوں گے۔ اور ایک اور بڑی اہم بات اس کے حوالے سے، بس آخری بات یہ ہے کہ استخارے کو جو ہے وہ اگر آپ کر سکیں تو یقیناً اس کو کرنا چاہیے۔ یہ ایک مباح عمل ہے، خیر کا عمل ہے، اسے لازم نہیں قرار دینا چاہیے ایک طرف، اور دوسری طرف اگر آپ ظاہری طور پر خود مشورے پر انحصار کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف مت جائیں، پھر آپ اپنے مشورے پر رہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے، آپ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔